अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। कंदील बीबी, बाहिर अशरफ साहब के दोस्त कोई अहम पैगाम लाए हैं। वो आपको बुला रहे हैं। मुझे? मगर उसने सरासीमा अंदाज में खड़े होकर अपने पीले सूट पर निगाह डाली जो उपटन की खुशबू से महका हुआ था, और जा बजा उस पर उपटन के छोटे छोटे धब्बे भी सूख कर नुमायां हो गए थे। देर ना करें बीबी, बहुत जल्दी में हैं वो साहब। कह रहे थे कंदील बीबी से कहो 5 मिनट के लिए बात कर लें। बहुत परेशान और फिक्रमंद है वो। मुलाजमा परेशानी से गोया हुई। इलाही खैर, अब जबकि इन्हें बारात लेकर पहुंचने में देर ही कितनी रह गई है। ऐसे हसास वक्त पर किसी अजनबी का पैगाम, उनके दोस्त का पुरइसरार सा पैगाम लाना उसे हवास बाख्ता करने लगा। ठहरो, मैं चाची जान को साथ ले लेती हूँ, उसने स्याह चादर ओढ़ते हुए इस्तराबी लहजे में कहा। ऐसा गजब न करना बीबी जी, आपसे ही करने वाली कोई ख़ास बात होगी। जभी तो इन साहब ने सख्ती से ताकीद की है कि बहुत खामोशी से आपको बुला कर लाऊं, किसी और को मालूम ना हो। बड़ी बेगम साहिबा की आदत आप जानती हैं, घर मेहमानों से भरा हुआ है। मुलाजमा हवास बाख्ता नजर आने लगी। अच्छा, उसने गोमगो हालत में परेशान सी निगाह सामने चारपाई पर दवाइयों के जेरे असर नींद में डूबी माँ के कमज़ोर जर्द बीमार चेहरे पर डाली। जैसे फैसला न कर पा रही हो कि जाना सूदमंद रहेगा। चलें जी, वक्त नहीं है। कोई इधर आ जाएगा तो फिर आप जा नहीं सकती। शम्मो, तुम जानती हो ना इन्हें। उसने पाँव में काली 2 पट्टी की चप्पल पहनते हुए इस्तफसार किया। हाँ जी, काफ़ी शरीफ आदमी है, सूरत से मुझे भला मांस लगता है। उसकी ज़ुबान इकरार जबकि आंखें इनकार कर रही थीं। अशरफ साहब बारात लेकर पहुंचने वाले थे। इनके नाम की मेहंदी उसके हाथों पर सजी हुई थी। उसके तन पर सजा पीला जोड़ा उपटन से महकता उनके नाम का था। वो ताहयात उनकी बीवी बनने वाली थी, हमेशा के लिए इनके तहवील में जाने वाली थी। महज चंद घंटों की मुसाफत थी दरमियान में। ये दोस्त अजनबी पुर इसरार पैगाम उससे तन्हा और सबकी ला इल्मी में मिलने की ख्वाहिश। उफ, हुआ क्या है परवरदिगार, अशरफ साहब खैरियत से हों? उसकी ज़ात अंदेशों के भंवर में डोल रही थी। साहब जी, आ गई कंदील बीबी। मुलाजमा जो बहुत होशियारी से उसे कोठी के अकबी गेट से निकाल कर लाई थी, तंग गली के इख्तिताम पर सिल्वर ग्रे कार की बैग से टेक लगाए, होंठों में सिगरेट दबाए, बाएं हाथ की शहादत की उंगली में कीरिंग घुमाते नौजवान से मुखातिब हुई थी, जो उन दोनों को आता देखकर काफ़ी मुस्तअद्दी से अलर्ट हुआ था। डार्क ग्लासेस में पोशीदा उसकी निगाहें स्याह चादर की ओट में छुपे चेहरे पर मरकूज हुई थीं। छोटे से घूंघट से सिर्फ उसकी सुतवां खड़ी ऊंची नाक झलक रही थी। आप कंदील और हसन हैं? ब्लू जीन्स वाइट शर्ट में मलबूस दराज कद शानदार पर्सनैलिटी वाले शख्स ने अपनी भारी और गूंजदार आवाज़ में पूछा, जैसे तस्दीक करना चाहता हो कि वो कंदील ही है ना। जी, आप कौन हैं? अशरफ साहब। बाकी मांदा अल्फाज उसके होंठों से बाहर ना निकल सके क्योंकि बहुत सरस से उस शख्स ने जेब से रुमाल निकालकर उसकी जानिब बढ़ाकर एक हाथ से उसका मुंह बंद करके रुमाल नाक पर रख दिया था। उसकी गिरफ्त फौलादी थी। इस अचानक अफदाद पर वो संभल ना पाई थी। उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए वो चंद लम्हे मुज़ाहमत कर पाई थी, मगर फिर बेबस हो गई थी। नाक और होंठों पर जैसे किसी नशा आवर दवा में तर रुमाल की तासीर ने उसे लम्हों में बेहोश करके इर्द गिर्द से बेनियाज कर दिया था। वो किसी दरख्त से टूटी शाख की तरह उसके हाथों के हल्के में ढेर हो गई थी। इस नौजवान ने उसे कार की पिछली निशस्त पर लेटाकर उसकी स्याह चादर ओढ़ा दी थी। मुलाजमों को भारी रकम देकर कार बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ने लगी थी। कोठी से कुछ फासले पर बैंड बाजों के बेतहाशा शोर की हमरा बारात जाती हुई नजर आई। सुर्ख गुलाबों से सजी सफ़ेद कार में चंद लोगों की हमरा सहरा सजाए दुल्हा पर उसकी निगाह पड़ी तो पुर इसरार सी फरहत बख्श तस्कीन आमेज मुस्कुराहट उसके भरे भरे सुर्खी माइल लबों पर बेसाख्ता उभरी थी। उसने उसी लम्हे फातिहाना पुरगुरूर और घमंडी निगाह बैक मिरर से पिछली निशस्त पर बेसुध पड़े चादर से पोशीदा वजूद पर डाली और कार तेजी से आगे बढ़ने लगी। आपा, जवान बेटियों के होते हुए भी मैं तुम्हें काम में लगा देखती हूँ तो खून जलकर खाक हो जाता है। लो भला, ये कोई बात है? जवान जहान लड़कियां छत पर टिकी हैं, कभी मोहल्ले में कहीं ना कहीं घुसी होती मिलेंगी। माँ को घर के कामों में खपा रखा है, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। सफिया, बैठो तो सही। अरे, मैं खुद ज़्यादा काम नहीं करवाती बच्चियों से। ये उम्र तो आराम से सुकून से गुजारने, फिर अगले घर जाकर तो घर के बखेड़ों में फंसकर सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। औरत को ससुराल में भला कहाँ सुकून मिलता है। रज़िया अपनी सादा और नरम तबीयत के बाइस छोटी बहन से बोली, आपा, मैके में करेंगी तो ससुराल भी करने की आदत होगी। अभी हड हराम और काहिल बना रही हो तो आगे जाकर
تمہارا وہ نام روشن کریں گی کہ تھو تھو ہوگی تمہاری تربیت پر۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، ہم نے کیا کام نہیں کیا؟ میکے میں بھی گھر سنبھالا، غربت کے باعث ابا کا سہارا بننے کے لیے اماں کی فکر کم کرنے کے لیے گھر بیٹھ کر لوگوں کی سلائیاں بھی کیں، کپڑے کاٹ کر، سویٹر بن کر بھی گھر بیٹھے مزدوری کی۔ شادی کے بعد سسرال میں بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ گزارے ہیں۔ اب جا کے بیٹے ہونہار اور قابل نکل گئے تو دن اللہ نے پھیرے ہیں، مگر پھر بھی میں نے بیٹیوں کو اپنی چلن پر جلایا ہے۔ پیسہ آ جانے سے مزاج نہیں بگڑنے دیے۔ سلائی کڑھائی، کھانے پکانے، گھر کی صفائی غرض کے ہر کام میں طاق کر رکھا ہے ان تینوں کو۔ اب تو اپنے ہاتھ سے میں پھلی بھی نہ پھوڑوں، تینوں کے کام بانٹ رکھے ہیں، مجال ہے جو کبھی آپس میں کام پر سست پڑ جائیں۔ مگر تم نے تو آپا بالکل ہی اندھیر مچا رکھی ہے، گھر میں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ صفیہ بیگم بڑی بہن کی قریب بیٹھتے ہوئے تیز اور ناگوار لہجے میں محوے گفتگو تھیں، جبکہ رضیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صفیہ چھوٹی ہونے کے باعث ان کی لاڈلی چہیتی بہن تھی، ان کی محبت میں ہی وہ بھانجیوں کو سخت سست کہہ رہی تھی۔ صفیہ، جبھی تو میں نے ڈھیل دے رکھی ہے، ہم میکے سے محنت مشقت کرتے آئے تھے، سسرال آ کر اور زیادہ مشین بن گئے تھے۔ اب میں چاہتی ہوں بیٹیوں کو کم از کم اپنے گھر میں تو آرام کرنے دو۔ ارے رہنے دو آپا، آج کل کی بچیاں ہماری طرح موم کی نازک نہیں ہیں، سسرال میں قدم رکھتے ہی ہر شے پر قبضہ جما لیتی ہیں۔ سسرال والوں کی خدمت تو کیا کریں گی، الٹی اپنی خدمت کروانے لگتی ہیں۔ اوہو، خالہ جان آئی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم خالہ جان۔ کب آئیں؟ اوپر سیڑھیوں سے اترتی افشین نے سر پر دوپٹہ ڈالتے ہوئے مسکرا کر سلام کیا۔ تمہاری بلا سے کبھی بھی آؤں؟ تمہیں کون سا خیال ہے خالہ کا؟ وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ اکلوتی خالہ ہو، خیال کیوں نہ ہوگا؟ میں اوپر چھت پر کمبل سکھانے کے لیے ڈال کر آئی ہوں۔ موسم تیزی سے بدلنے لگا ہے، رات کو تو سردی لگنے لگتی ہے، اس لیے میں نے سوچا ابھی سے کمبل اور لحاف دھو کر تیار کر کے رکھ دوں۔ سردیوں میں دن ہی چھوٹے ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے کاموں میں ہی دن گزر جاتا ہے۔ افشین ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کچھ اتنی محبت سے گویا ہوئی کہ ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ شکر ہے تمہیں تو کچھ ماں کا خیال ہے۔ نورین کہاں ہے؟ وہ بھانجی کو دیکھتے ہوئے پیار سے بولی۔ نورین وہ سامنے خالہ رہتی ہیں نا، ان کے پوتے کی سالگرہ ہے، وہاں گئی ہے، آتی ہوگی۔ افشین چائے بنا لو، بازار سے کچھ چیزیں بھی منگوا لینا، اب تمہاری خالہ کو کھانا کھانے کے بعد ہی جانے دوں گی۔ تنہا آئی ہو، بچیوں کو ساتھ لے آتی۔ افشین کے بعد وہ صفیہ سے مخاطب ہوئی تھیں۔ نامعلوم وہ دن کا پہر تھا یا رات کا جب اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ چند لمحے بے حس و حرکت پڑی نیم غنودگی کی حالت میں چھت پر لگے فانوس کو گھورتی رہی۔ یہ دورانیہ چند لمحوں پر مشتمل تھا، پھر یکلخت جیسے گھور اندھیرا روشنی سے جگمگا اٹھتا ہے، اسی طرح اس کے ذہن پر اضطراب و انتشار، خوف و گھبراہٹ حاوی ہوئے تھے۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ اس کی نگاہوں میں فلم کی طرح منظر بدلنے لگا تھا۔ اسے ابھی بھی اپنے منہ اور ناک پر اس عجیب بو والے رومال کی گرفت محسوس ہو رہی تھی، جس کی ناگوار بو اور فولادی گرفت کے باعث اپنا سانس بند ہوا محسوس ہوا تھا، اور واقعی وہ دم گھٹنے کے باعث بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے متوحش سی وحشت زدہ نگاہیں کمرے میں چاروں سمت دوڑائیں۔ کمرہ شاندار تھا، قیمتی پردے پڑے ہوئے تھے جس سے کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ بیڈ کے سائڈ پر رکھے لیمپ روشن تھے، منکش خوبصورت بیڈ پر پردوں اور کارپٹ سے میچ ہوتی ریشمی بلو بیڈ کور اور تکیے تھے۔ کمبل بھی بلو اینڈ ریڈ کنٹراسٹ میں اچھا لگ رہا تھا۔ کمرے میں چاروں دیواروں پر پردے آویزاں تھے، کوئی دروازہ یا کھڑکی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اضطرابی اور دیوانگی بھرے انداز میں پردے ہٹا کر دیکھے۔ 3 اعتراف ٹھوس دیواریں تھیں جن پر صرف الیکٹرک بورڈ نصب تھے۔ بائیں دیوار کے درمیان میں براؤن کلر کا لکڑی کا دروازہ نصب تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بری طرح دروازے کو پیٹ ڈالا اور متواتر کئی منٹ تک دروازے کو دھڑ دھڑانے کے بعد بھی دوسری طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اس کی وحشتیں اور پریشانیاں حد سے سوا ہو گئی تھیں۔ اس نے لپک کر کارنر پر رکھا پیتل کا بھاری گلدان اٹھا لیا اور دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر دیوار پر پے در پہ وار کرنے لگی۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، خدا کے لیے دروازہ کھولو، وہ ساتھ ساتھ چلاتی جا رہی تھی۔ آنسو اس کے سفید رخساروں سے پھسل پھسل کر چادر پر گر رہے تھے۔ وہ کہاں تھی؟ یہاں آئے کتنا وقت گزر چکا تھا؟ اسے یہاں لانے والا کون تھا اور اس کا کیا مقصد ہے؟ کئی سوال اس کے دماغ میں ہلچل مچائے ہوئے تھے۔ ماں کا خیال اسے بے دم کرنے لگا تھا۔ بیمار اور لاچار معذور ماں کا خیال اسے انگاروں پر دوڑا رہا تھا۔ اس کی گمشدگی وہاں کیا قیامت برپا کر چکی ہوگی، اسے بخوبی احساس تھا۔
حیرت انگیز بات تھی، بے حد آراستہ پیراستہ کمرے میں وال کلاک نامی کوئی شے نہ تھی، جیسے وقت سے یہاں کے مکینوں کو کوئی وابستگی اور ضرورت نہ ہو، یا دوسروں کا وقت خراب کرنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ کیا بےہودگی ہے یہ؟ ناک کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ کو؟ پیتل کے گلدان کے دھماکوں کا خاطر خواہ اثر دوسری جانب ہوا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ قدرے درشت لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ وائٹ کرتا شلوار میں اس کی پیشانی کی طرح شکنیں تھیں، سرخ آنکھیں بگڑے تیور ظاہر کر رہی تھیں۔ وہ گہری نیند سے بیدار ہوا ہے۔ دوسروں کی نیندیں حرام کرنے والے خود کتنی پرسکون نیند سوتے ہیں۔ مجھے گھر چھوڑائیں، خدا کے لیے مجھے گھر واپس چھوڑ کر آئیں۔ وہ بری طرح روتی ہوئی عاجزی سے فریاد کرنے لگی۔ آپ سمجھ رہی ہیں وہاں سب آپ کی راہ میں پلکیں بچھائے بیٹھے ہوں گے، پھولوں سے کلیوں سے آپ کا سواگت ہوگا۔ اس کے لبوں پر طنزیہ زہر خن مسکراہٹ تھی، روشن براؤن آنکھوں میں تمسخر اور حقارت تھی۔ جانتی ہوں میں، آپ میرے لیے کانٹے پھیلا آئے ہیں، انگارے بچھا آئے ہیں۔ کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا؟ کیوں کیا یہ سب؟ مجھے اس طرح اغوا کیوں کیا آپ نے؟ اس کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ آپ کے حسن سے متاثر ہو کر ہرگز نہیں، تو مسخرانہ انداز میں فوراً جواب دیا گیا۔ انسان نہیں ہو تم، درندے ہو، جانور ہو۔ اس کا اطمینان اور طمانینت سے نکھرا چہرہ اسے مشتعل کر گیا۔ شٹ اپ، شٹ یور ماؤتھ۔ میں ایسا طرز گفتگو برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ لہجہ درست کرو اپنا۔ مجھے آداب گفتگو سکھانے سے پیشتر آپ خود آداب انسانیت، احساس انسانیت سیکھیے۔ اس قدر ذلیل گھٹیا انسانیت سے مبرا کام کرنے کے باوجود آپ خود کو انسان سمجھ رہے ہیں، توف ہے آپ پر۔ ابھی آپ کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہے، سو مجبوراً مجھے آپ کی بکواس نظر انداز کرنی پڑے گی۔ وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر اندر کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ وہ باتھ روم تھا جس کی ٹائلز خوبصورت تھے، کافی وسیع اور سٹائلش انداز کا باتھ روم تھا، جس کے دوسرے دروازے سے ایک اور کمرہ نظر آ رہا تھا۔ دو کمروں کے درمیان میں یہ باتھ روم تھا، اور دونوں دروازے بند ہونے کے باعث اسے دروازہ پیٹنے کی آواز کافی دیر سے اسی لیے سنائی دی تھی۔ اس کی سمجھ میں اب آیا۔ آپ کو بالکل بھی احساس نہیں ہے کتنی زندگیاں آپ نے تباہ کر ڈالی ہیں، جیتے جی جہنم میں پھینک دیا ہے۔ کیا بگاڑا تھا میں نے، میری بیمار ماں نے؟ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ میرا موڈ نہیں ہے اس وقت بات کرنے کا، اور سوال جواب کرتے لوگ مجھے کبھی پسند نہیں رہے۔ پلیز آپ اپنے کمرے میں جائیں، بزی ہوں میں اس وقت۔ وہ سامنے آئینے کے نیچے لگے شیلف سے شیونگ مگ نکال کر اس میں پانی بھر کر ڈیٹول کے قطرے ڈال کر کافی مصروف انداز میں گویا ہوا۔ قندیل کی سسکیاں، آنکھیں آنسوں، کچھ بھی اس پر اثر نہ کر سکا تھا۔ وہ چند ساتھ اس کی چوڑی پشت کو بے بسی اور غصے سے دیکھتی رہی۔ وہ اس کی ذات کو بالکل نظر انداز کر چکا تھا، جیسے وہ تنہا ہو، اس کے پاس کوئی زیرو موجود ہی نہ ہو۔ وہ پہلے کمرے میں جانے کے بجائے باتھ روم سے ملحقہ دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اسی بے نیازی سے شیو کرنے میں مصروف تھا، جیسے مکمل اعتماد ہو کہ وہ کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتی۔ یہ کمرہ اس کمرے سے بھی زیادہ خوبصورتی سے ڈیکوریٹ تھا۔ سامنے بیڈ پر گرین بیڈ کور پرشکن تھا، کمبل ویسے ہی رکھا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر لیمپ روشن تھا، دائیں لیمپ کے پاس ٹیبل پر رسٹ واچ، سگریٹ کا پیکٹ، سنہری لائٹر اور قلم کے نزدیک ہی موبائل رکھا تھا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا تھا، دبیز پردے چاروں سمت لٹک رہے تھے۔ اس نے بھاگ کر سامنے کا پردہ ہٹایا تو وہ گلاس وال تھا۔ باہر کا منظر اس کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر لہراتا اٹھلاتا سمندر اپنی شدتوں سے اودھم مچائے ہوئے تھا۔ اونچی اور سرکش لہریں پوری زور آوری سے ساحل کی چمکتی سرخی مائل زرد ریت پر آ کر شانت ہو جاتی تھیں۔ دھوپ پوری طرح پھیلی ہوئی تھی، پرندے لہروں کے سنگ بہتی مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ دھوپ اور سورج یعنی رات گزر چکی تھی۔ صبح کا سورج اس کی پاکیزہ اور شفاف زیست پر ذلت اور رسوائی کے کبھی نہ ختم ہونے والے اندھیرے پھیلاتا طلوع ہوا تھا۔ اف، کیا کیا الزامات کی بھرمار نہ ہوئی ہوگی، اسے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہ رہ گئی ہوگی۔ چاچی بیگم، چچا جان، ان کے فیشنیبل بیٹیاں پہلے ہی ان ماں بیٹی کے وجود سے نالاں اور دستبردار رہتے تھے، اور اشرف صاحب، ان کی عزت پر کیسا داغ لگا ہے۔ وہ شریف اور باوقار شخص جس نے اس کے ساتھ اس کی ماں کے وجود کو بھی تسلیم کیا تھا۔ بے شک وہ عمر میں اس سے 3 گنا بڑے تھے، مگر وہ بخوشی ماں کو بھی ساتھ رکھنے پر راضی تھے، اور جہیز کی بھی بالکل ڈیمانڈ نہ تھی۔ جو سونے پہ سہاگا والی مسل پوری کر رہی تھی ماں، جو اس کی کل کائنات تھی، اس کو آرام پہنچانے کے لیے، کوئی خوشی دینے کے لیے وہ زندہ جلنے کے لیے تیار تھی۔ مگر یہ ایک دم کیا ہوا تھا؟ منزل تک پہنچنے سے قبل ہی فضاؤں میں معلق ہو گئی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں ایسا درد یکلخت اٹھا تھا کہ وہ تیورا کر نیچے گری تھی۔ سر بیڈ کے کونے سے ٹکرایا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا شیشے کا پانی سے بھرا جگ اور گلاس
छनाके से नीचे गिरे थे। शोर की आवाज़ पर उसने चेहरा धोते हुए चौंक कर दरवाजे से अंदर झांका था और नल यूं ही बेसन में खुला छोड़कर वो अंदर आकर उसकी तरफ बढ़ा था। वो टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़ी थी। उसके माथे से खून निकलकर लाइट ग्रीन कारपेट में जज्ब हो रहा था। इससे कुछ ही फासले पर शीशे के जग के टुकड़े बिखरे हुए थे। नौरीन इस उम्र में मुझे रुसवाइयों की दलदल में फंसाएगी। कुछ तो अल्लाह के कहर से डर। मैं कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ। मुझे एक बार नहीं 1000 बार इनकार है इस रिश्ते पर। मरकर भी मैं नहीं मानूंगी। नौरीन के लहजे में बगावत, हद दर्जा खुदसरी और खुद पसंदी बोल रही थी। अभी तुम बच्ची हो, नहीं समझ सकती अपना अच्छा बुरा। ऐसी बातों का तजुर्बा वक्त गुजरने के साथ साथ आता है। और फिर राहील जैसा होनहार और लायक लड़के तो आजकल कहाँ मिलते हैं आसानी से। दोनों बहनें घर में राज करना। माँ फातिमा तुम्हारी सगी फूफो है। उसकी पसंद और तुम्हारी मरहूम बाप की ख्वाहिश पर यह रिश्ता, बल्कि तुम दोनों बहनों के रिश्ते बचपन में ही तुम्हारे बाप ने तय कर दिए थे। अब क्या अपने मरे बाप की ख्वाहिश का भी एहतराम नहीं करोगी? उन्होंने नई उम्मीद से बेटी को बागी चेहरे की तरफ देखा। इन 3 दिनों में वो कितनी अजनबी और अजहद गुस्ताख और बदलिहाज हो गई थी। इस बेटी पर तो इन्हें बेहद इत्तमाद और फ़ख्र था। उन्होंने कभी इसे किसी बात पर नहीं टोका था। मोहल्ले में वो सारा दिन घूमती रहती थी, सहेलियों के साथ बाजार जाती थी। शादी मंगनी दीगर तकरीबात में वो बहुत एहतमाम से शरीक होती। उन्होंने कभी कोई बास पुरस नहीं की। इनकी मोहब्बत के आगे भाइयों ने भी एतराज़ नहीं किया। अब तो घर में बहू भी आ गई थी। वो पीछे से कुछ भी कहती रहे, मगर मुंह दर मुंह इन्हें भी जुर्रत ना हुई कुछ कहने की। इन्हें अपनी बेटी पर बेहद मान था। वो अपने मैके में बेहद घुटी फ़ज़ा में रही थी। बाप बहुत सख्त मिजाज थे। माँ को लड़कियों का घर से निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था। ससुराल में भी इन्हें ऐसा ही माहौल मिला। उन्होंने तहिया कर लिया था कि वो अपनी बेटियों को ऐसा हफ्स ज़दा माहौल नहीं देंगी जो उनमें तिश्नगी और महरूमी को जन्म दे। अफशीन नौरीन से 2 साल बड़ी थी और बहुत ज़िम्मेदार और हसास थी, जबकि नौरीन 2 भाइयों और 1 बहन से छोटी थी और बहुत नटखट और शोख मिजाज थी। इसकी तबीयत बागो बहार थी। अजहद मुँह फट और साफ गो थी। वो 3 दिन पेशतर उसकी नंद फातिमा आई थी अपना मुद्दा बयान करने कि वो अफशीन और नौरीन को ब्याह कर ले जाना चाहती हैं, क्योंकि दोनों की मंगनी बचपन में ही फातिमा के बेटों से हो गई थी। उन्होंने बेटियों, बहू और बहनोई से मशवरा करके 1 माह बाद की तारीख दे दी और जब से ही नौरीन के जौहर खुल रहे थे, मोहल्ले में रहने वाले लड़के यावर हसन से वो नामालूम कब से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही थी। जिस बेटी को वो बहुत मासूम और भोली समझती थी, उसने बेहयाई और बेगैरती के रंग खुद पर इस कदर चढ़ा लिए थे कि इन्हें 2 दिन तो यकीन ही नहीं आया कि उनकी वो बेटी थी जिसे वो आज तक नन्ही बच्ची समझती रही थी। उसने सिरे से इस मंगनी को मानने से इनकार कर दिया था। शादी करने को तैयार ना थी। उन्होंने प्यार से, गुस्से से, रौब से, हर तरीके से उसके सर से इस इश्क के भूत को उतारने की कोशिश की, मगर यावर हसन का इश्क सर चढ़कर बोल रहा था। माँ, बहन, भाइयों की सबकी मोहब्बतों पर यावर की मोहब्बत भारी थी। वो उसकी खातिर सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। उसके लहजे में बगावत और सरकशी चट्टान की तरह अटल थी। इन्हें ख़ानदान का नामूस ख़तरे में महसूस हो रहा था। यहाँ ये कहाँ की दानिशमंदी है अम्मा कि मर्दों की ख्वाहिशों के पीछे ज़िंदा लोगों को ज़िंदा दरगोर किया जाए। और जब हमारा मज़हब, हमारी शरीयत इजाज़त देती है लड़कियों को अपनी पसंद और नापसंद का अख्तियार देने की, फिर क्यों हमारे माशरे में ऐसी ज़ालमाना कार्रवाइयाँ होती हैं? लड़कियाँ कोई गाय बकरी थोड़ी हैं जिन्हें जिस खोंटे से चाहे बांध दिया जाए। ये सारी ज़िंदगी का मामला है। मैं चंद लम्हे अपनी नापसंदीदा चीज़ से बर्दाश्त नहीं कर सकती। नापसंदीदा शख्स को सारी ज़िंदगी शौहर के रूप में किस तरह बर्दाश्त करूँगी? माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं चाहते। शरीयत मानने से मैं इनकारी नहीं हूँ, मगर ऐसे फ़ैसले अपनी औलाद पर इत्तमाद और मान के सहारे किए जाते हैं कि औलाद अच्छी तरह जानती है उसके लिए वही मुंतखब किया जाएगा जो उसके लिए बेहतरीन और सूदमंद होगा, और ऐसे फ़ैसले कभी बुरे साबित नहीं होते। ये इश्क और मोहब्बत कभी मंजिल पर नहीं पहुँचाते बेटी। ये वो राह है जिस पर जो चला है कभी भटक कर सहराओं जंगलों में गुम हो गया है, या लोगों से पत्थर खाकर दीवानगी का लक़ब पाकर ज़ख़म ज़ख़म भटकता रहा है। और आजकल का इश्क तो महज वक्त गुजारी है। शादी के बाद कभी सोचोगी भी तो खुद अपनी बेवकूफ़ी पर हंसोगी। ये ऐसी मोहब्बत नहीं है, तुम मुझे बहलाओ नहीं अम्मा। मैंने कह दिया कि मैं सिर्फ यावर की हूँ, और ना ही मुझसे ये मुनाफ़क़त होगी कि दिल यावर के पास है और जिस्म राहील के हवाले कर दूँ। पहलू में मेरे राहील हो और तसव्वुर में यावर हो, ऐसा नहीं हो सकता अम्मा। जिसको दिल दिया है जिस्म भी उसी को सुपुर्द करूँगी। वो बेबाकी से निडर अंदाज में बोली। बेगैरत, बेहया, बेअदब, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। माँ और बहन के आगे ऐसी बेहुदा
بے لگام بکواس کر رہی ہے۔ شرم و حیا بالکل ہی بیچ کھایا نامراد نے۔ بیٹی کے منہ سے نکلے نازیب الفاظ ان کے باحیا خون میں آگ سی لگا گئے۔ انہوں نے غصے سے بے قابو ہو کر کئی تھپڑ رسید کیے اور دکھ اور غصے سے اپنا سینہ پیٹ کر رونے لگیں۔ اماں ایسا مت کرو، افشین ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ وہ بھی نورین کو سمجھانے میں ناکام رہی تھی۔ اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گی اماں تو ہر ٹکڑے سے یاور یاور کی صدا اٹھے گی۔ میرے کس گناہ کی سزا ہے تو؟ آج بہویں گھر پر نہیں ہیں، کل جب ان کے کانوں تک یہ باتیں پہنچیں گی تو دیکھنا کیسے بات کہاں سے کہاں پھیلے گی۔ خاندان کی عزت صدیوں میں بنتی ہے اور مٹی میں رلنے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہے۔ کیا لوگوں کو میں منہ دکھاؤں گی؟ مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟ کیا ہوا اماں؟ بڑے بھائی لال بھبو کا چہرہ لیے اندر آئے۔ ان کا سخت لہجہ، شعلے اگلتی آنکھیں تخت پر اکڑ کر بیٹھی نورین پر تھیں۔ ان کے غصے اور جلال سے سارا گھر ہی کانپتا تھا۔ انہیں اچانک اندر آتے دیکھ دوپٹے میں منہ چھپائے روتی ہوئی ماں گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ افشین کا ڈر کے مارے جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، جبکہ نورین کے چہرے پر لمحے بھر کو خوف ابھرا تھا، مگر پھر وہ نارمل ہو گئی تھی۔ کیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ کیا برائی ہے راحیل میں؟ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے خود پر ضبط کیا۔ اچھا ہوا آپ نے سب کچھ سن لیا بھائی جان، میں یاور کو پسند کرتی ہوں، راحیل پسند نہیں ہے مجھے۔ ارے کچھ تو شرم کر، بھائی کے آگے کیا اول فول بک رہی ہے؟ اماں سے رہا نہ گیا۔ بولنے دے اماں، اسے بولنے دے، یہ ہمارا پیار اور اعتماد بول رہا ہے۔ میں راحیل سے شادی ہرگز نہیں کروں گی، یہ میرا فیصلہ ہے بھائی جان۔ ان کی نرمی اسے اور نڈر کر گئی۔ اماں دیکھا آپ نے، صفیہ خالہ جب بھی آئیں انہوں نے یہی سمجھایا کہ لڑکیوں کو اتنی ڈھیل نہ دو۔ ہم نے بھی کئی مرتبہ آپ کو سمجھانا چاہا، مگر ہر دفعہ آپ نے ہمارے بولنے سے قبل ہی زبان بند کر دی۔ آپ کی ناک کے نیچے یہ سب کرتی رہی اور آپ کی آنکھیں بند رہیں۔ حیرت ہے اماں، میں نے تو سنا تھا بیٹیاں جوان ہو جائیں تو مائیں ان کے ہر قدم کی نگرانی کرتی ہیں، ان کے چہرے پر پھیلتے تمام رنگوں سے آشنا ہوتی ہیں۔ پھر یہ کیا ہوا ہے اماں؟ یہ بے دھڑک بلا خوف ہماری عزت پامال کرتی رہی اور آپ بے خبر رہیں۔ اس کی آنکھوں پر بے حیائی اور بے غیرتی کی پٹی بندھ گئی ہے۔ شادی ہونے میں چند دن باقی ہیں اور اس کی اتنی ہمت ہو گئی کہ شادی سے انکاری ہے۔ میں نے اعتماد کیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا میرا خون ہی مجھے ڈس لے گا۔ وہ آنسوں کے درمیان بولی، تم سے میں بعد میں نپٹ لوں گا، پہلے اس ذلیل آدمی کا سانس بند کر کے آتا ہوں جس کی شے پر تیری آنکھوں سے شرم و حیا مفقود ہوئی ہے۔ اتنی بری طرح ماروں گا اسے کہ اس کی آنے والی 7 نسلیں بھی کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ کر سکیں گی، اور تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا کہ موت بھی تھرا اٹھے گی۔ وہ جنون کے عالم میں کچن سے چھری لے کر نکلے۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، غیرت سے خون جوش مار رہا تھا۔ اماں روتی ہوئی ان کو بازو سے پکڑ رہی تھیں۔ افشین بری طرح چیختی روتی ان کے قدموں میں لپٹ گئی تھی۔ چیخو پکار سی وہاں مچ گئی تھی۔ وہ جنونی انداز میں خود کو چھڑانے کی صحیح کر رہے تھے۔ اماں اور افشین روتے ہوئے حسیانی انداز میں انہیں واسطے دے رہی تھیں۔ ان کے خاندان پر عذاب ٹوٹنے والا تھا۔ بیٹی کی ضد اور رسوائی اور قتل بدنامی ہی بدنامی تھی۔ اماں انہیں دروازے تک جانے سے روکتے ہوئے بری طرح ہانپ گئی تھیں۔ افشین ان کے قدموں سے لپٹی گھسیٹتی ہوئی ابھر رہی تھی۔ ان کا جنون کم نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے واسطے افشین کے آنسو سسکیاں منتیں کوئی کارگر ثابت نہ ہو رہی تھیں۔ رک جائیں بھائی جان، میں راحیل سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہیں دروازے تک پہنچتے دیکھ کر خاموش کھڑی تماشا دیکھتی نورین سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی اور وہ رک گئے تھے۔ اماں اور افشین ان کو اندر لے کر آ گئی تھیں اور سمجھا بجھا کر ان کا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، آپ کبھی یاور کو معمولی سی بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ آپ کی بنائی ہوئی قربان گاہ پر میں اپنی بھینٹ یاور کی جان کے صدقے دے رہی ہوں۔ وہ روتی ہوئی گستاخ لہجے میں ان سے گویا ہوئی۔ اس کے چہرے پر ان کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ اماں اس کو کہہ دیں میرے سامنے سے دفع ہو جائے اور میرے سامنے آنے کی کوشش کبھی نہ کرے۔ مجھے بھی آرزو نہیں ہے آپ کی صورت دیکھنے کی۔ میری بد دعا ہے آپ کے یہاں بہت ساری بیٹیاں ہوں اور جب ان کی شادیاں ہوں تو وہ بھی میری طرح زبردستی بیجا اصولوں خود ساختہ رواجوں کی بھینٹ چڑھائی جائیں۔ پھر آپ کو میرا دکھ محسوس ہوگا، اس لیے کہ آپ میرے باپ نہیں بھائی ہیں۔ ہاں یہی تو دکھ ہے مجھے، یہی تو احساس میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے کہ تو میری بیٹی نہیں بہن ہے۔ خدا کی قسم اگر بیٹی تجھ جیسی ہوئی بھی تو اسے زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ تجھ جیسی بیٹیوں پر آن و آبرو وار نہیں دی جاتی، بلکہ خاندانی ناموس پر تم جیسی بیٹیوں کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ کچھ اور لڑکیوں نے یہ چلن اپنائے تو لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا شروع کر دیں گے۔ بیٹیاں باپ بھائیوں کے اونچے شملے میں جڑا کوہ نور ہوتی ہیں، قدموں تلے آتا ہوا پتھر نہیں۔ اماں اب اس کے قدم گھر سے جب ہی نکلیں گے جب یہ ڈولی میں بیٹھنے جائے گی۔ کب تک چلے گا آپ کا یہ پروگرام؟ اس نے سرد خشک ناگواریت اور بیزاری سے لبریز لہجے پر سر اٹھا کر نہ دیکھا اور نہ ہی جواب دیا۔ البتہ آنسوں کی روانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ بہرحال مرضی ہے آپ کی، جب ناشتے کو دل چاہے تو کر لیجیے گا۔
کچن میں موجود ریفریجریٹر میں تمام سامان موجود ہے۔ سیل بند ڈبوں میں فش چکن موجود ہے جو آپ کھانا چاہیں۔ اس کے ماتھے پر چوٹ گہری آئی تھی۔ فرسٹ ایڈ باکس یہاں موجود تھا۔ اس نے مہارت سے ڈریسنگ کر دی تھی اور اپنے بیڈ پر ہی اسے لٹا دیا تھا۔ وہ بے ہوش تھی مگر جلد ہی اسے ہوش آ گیا۔ پھر جو اس نے بیڈ پر گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر رونا شروع کیا تو گھنٹوں گزر گئے۔ وہ دوسرے کمرے میں تھا۔ وقتاً فوقتاً اس پر بھی آ کر نگاہ ڈال جاتا تھا اور اس کی حالت جوں کی توں دیکھ کر بیزاری سے پلٹ جاتا تھا۔ صبح سے اب دوپہر ڈھلنے والی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب جو اس نے کھانے کو کہا تو جل گئی۔ زہر کھانے کے قابل رہ گئی ہوں، زہر لا دیں، وہ کھاؤں گی، وہ حزیانی انداز میں چیخی۔ ضرور شوق فرمائیے گا مگر یہاں نہیں۔ وہ اسی دھیمے اور سرد لہجے میں گویا ہوا۔ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کیوں لائے ہیں آپ یہاں؟ کچھ فیصلے قدرت کے ہوتے ہیں جنہیں انجام دینے کے لیے تقدیر کسی بندے کا انتخاب کرتی ہے۔ میں نے وہی کیا ہے جو مجھے کرنا چاہیے تھا اور اپنے کیے پر میں قطعاً شرمندہ یا نادم نہیں ہوں۔ مردہ ضمیروں ایمان فروش لوگ قطعاً شرمندہ ہونا نہیں جانتے۔ شٹ اپ، میں آپ کے ساتھ بے حد رعایت کر رہا ہوں، مجھے حد سے تجاوز کرنے پر مشتعل نہ کرو۔ وہ ایک دم بھبر اٹھا تھا، پھر لمبے ڈگ بھرتا وہاں دروازہ زوردار آواز سے بند کرتا چلا گیا۔ زرد دھوپ ڈھل رہی تھی۔ شام نے اپنا گلابی آنچل آہستگی سے پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ گلاس وال سے نظر آتے سمندر کی لہروں میں سورج ڈھلنے کے ساتھ ساتھ شدت آتی جا رہی تھی۔ دور افق پر پرندوں کی قطاریں اندھیرا پھیلنے سے قبل اپنے آشیانوں کی سمت محو پرواز تھیں۔ وہ بہت حسرت بھری نگاہوں سے ان آزاد فضاؤں میں پرواز کرتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ کاش کہ میں بھی آزادی سے اپنے مسکن کی طرف لوٹ سکتی۔ بلا شبہ وہاں میرے لیے اب کوئی گنجائش نہ ہوگی، مگر میری ماں کو اب بھی میری ضرورت ہوگی۔ صبح سے اب تک وہ فرار کی تمام کوششیں کر کے ناکام ہو چکی تھی۔ تمام گیٹ لاک تھے۔ اس نے سامنے موجود شیشے کی دیوار بھی توڑنے کی کوشش کی تھی مگر اس پر ضرب لگا کر اسے معلوم ہوا وہ شیشہ نہیں بلکہ اعلیٰ کوالٹی کا پلاسٹک تھا، جو بظاہر بہت نازک اور شفاف شیشہ نظر آتا ہے مگر ہاتھ لگانے سے محسوس ہوتا ہے پتھر کی طرح سخت ترین ہے۔ کمرے کے برابر لاؤنج تھا اور اس سے منسلک کچن تھا۔ سب میں ایسے ہی پلاسٹک کے شیشے لگے ہوئے تھے۔ وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ دوبارہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ صبح سے شام ہو رہی تھی۔ وہ رات سے بھوکی پیاسی تھی مگر بھوک پیاس سکون سے وہ ماورا ہو چکی تھی۔ شدت گریا سے سوجی آنکھوں میں بیمار اور معذور ماں کا وجود جیسے منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے اب کچھ بھی یاد نہیں تھا صرف ماں کے سوا۔ فالج زدہ ماں کا تمام کام وہ کسی شیر خوار بچے کی طرح کرتی تھی۔ ان کا نچلا حصہ بالکل پتھر بن کر رہ گیا تھا جس سے وہ حرکت نہ کر سکتی تھیں۔ وہ فیکٹری سے آ کر ان میں مصروف رہتی تھی۔ اب جبکہ ایک رات ایک دن گزرنے کے قریب تھا، کون انہیں سنبھال رہا ہوگا؟ ماں کی بے بسی اور تکلیف کا خیال نئے سرے سے اس میں بیدار ہوا تھا۔ وہ کسی بھپری شیرنی کی طرح جنون میں اٹھی تھی۔ دبے قدموں سے چلتے ہوئے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ وہ ارد گرد سے بے خبر بہت انہماک سے ٹیبل پر فائلز پھیلائے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ہاتھ میں موجود گولڈن پین تیزی سے چل رہا تھا۔ کمرے میں بھاری پردوں کے باعث نیم اندھیرا تھا۔ ٹیبل پر جلتے لیمپ سے نکلتی مدھم روشنی میں وہ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کی پشت کو وہ قہر آلود نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کتنا بے حد سنگ دل اور بے حس شخص تھا۔ دوسروں کو آگ میں دھکیل کر کتنا بے پرواہ اور شانت تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے خوفناک فیصلہ کر لیا۔ باتھ روم میں ڈیکوریٹ سنگ مرمر کا گلدان اس نے خاموشی سے اٹھا لیا اور آہستگی سے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی تھی۔ دبیز کارپٹ پر اس کے قدموں کی آواز نہیں ابھر رہی تھی، وہ اس کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ اس کے لباس سے نکلتی اپٹن اور مہندی کی ملی جلی بو نے غالباً اس کی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ اس نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی تھی اور اسی لمحے سنگ مرمر کے بھاری بھرکم گلدان کے پے در پہ 3 وار اس کے سر پر قیامت توڑ چکے تھے۔ وہ کوئی آواز نکالے بغیر کرسی سے نیچے گر کر ڈھیر ہو گیا تھا۔ خون تیزی سے نکل کر اس کے چہرے اور گریبان میں جذب ہو رہا تھا۔ قندیل نے ایک لمحے کو خوفزدہ نگاہوں سے اس کے خون سے رنگین چہرے اور شرٹ کو دیکھا، پھر تیزی سے اس کی شرٹ کی جیب سے مین گیٹ کی لمبی چابی نکال کر برق رفتاری سے وہاں سے بھاگ گئی۔ کی ہول میں چابی گھماتے ہی گیٹ کھل گیا تھا۔ وہ گیٹ بند کیے بغیر باہر آ گئی۔ گھبرائی ہوئی متوحش نگاہ اس نے چاروں سمت دوڑائی۔ سامنے سمندر تھا، پیچھے ریت ہی ریت تھی۔ اونچی نیچی جگہوں پر ٹوٹی پھوٹی پہاڑیاں یا بے رنگ بدحال جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ اس نے بے تحاشا ریت کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ اس علاقے سے ناواقف تھی، راستوں سے بے خبر تھی۔ اسے صرف اس قید سے رہائی چاہیے تھی، اس کی گرفت سے آزادی چاہتی تھی۔
جو ابھی تک بہت شریف النفس با کردار ثابت ہوا تھا، مگر اس کے کردار پر رسوائی اور ذلت کی سیاہی پھیلا چکا تھا۔ ریت پر بھاگنا درکنار اس سے چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ قدم ریت میں دھس رہے تھے اور کئی جگہ بھاگنے کی کوشش میں وہ بری طرح گری تھی، مگر وہ جلد از جلد یہاں سے بھاگ جانا، دور نکل جانا چاہتی تھی۔ سورج ڈوب چکا تھا، گلابی شام کی گلابیاں رات کی سیاہی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھیں، تیز ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ سمندر کا شور بلند سے بلند تر ہو رہا تھا، لہروں کی زور آوری ساحل کو رونتی ہوئی ریت کے میدان کی سمت بڑھتی آ رہی تھی۔ وہ سرخ اینٹوں سے بنا خوبصورت کاٹیج اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ چادر کو سنبھالتی گرتی پڑتی آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ ریت کا اونچا ٹیلا تھا اور یہاں سے سمندر ڈھلان کی صورت میں نیچے بہ رہا تھا۔ اس نے راستے میں پڑے پتھر کو پکڑ کر سانس درست کرنا چاہا۔ اسی دم اسے محسوس ہوا جیسے ریت اس کے قدموں کے نیچے سے لمحہ با لمحہ سرکتی جا رہی ہے۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اس کا جسم تیزی سے ریت میں دھستا جا رہا تھا، جیسے کوئی طاقتور بلا اسے پکڑ کر اندر کی جانب کھینچ رہی ہو۔ اسے محسوس ہوا لمحے بھر میں وہ ریت میں دفن ہو جائے گی۔ خوف اور دہشت سے اس کی چیخیں نکلنے لگیں۔ اماں، میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی آپ، ایک دن بہت پچھتائیں گی اماں، اور بھائی بھی۔ نورین، خدا کے لیے اب تو عقل کے ناخن لو۔ اماں یا بھائی کوئی بھی تمہارا دشمن نہیں ہے۔ خود سوچو، یاور اپنے گھر والوں کے لیے ناپسندیدہ شخص ہے، کاہل، ہڈ حرام، کام چور، محنت سے جان چرانے والا آدمی، جو خود جوان و توانا ہونے کے باوجود ماں باپ کا دست نگر ہو۔ بھلا بیوی کو کس طرح کھلا سکتا ہے؟ بلکہ بھائی جان نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ جوا بھی کھیلتا ہے اور نشہ بھی کرتا ہے۔ تم کیوں جان بوجھ کر کنویں میں چھلانگ لگانا چاہ رہی ہو؟ افشین نے بہن کو سمجھانا چاہا۔ مرد کاروبار عورت کے نصیب سے کرتا ہے بھائی جان، اور چھان بین کریں، انہیں معلوم ہوگا اس میں دنیا بھر کی برائیاں ہیں۔ وہ جیسا بھی ہے مجھے قبول ہوتا۔ ان لوگوں نے اس لیے یاور سے شادی نہیں کی کہ وہ کاہل اور کام چور ہے، کل کو ان کے در پر آ کر مجھے ہاتھ پھیلانا پڑتا۔ میں بھوکی مرتی مگر کبھی ان سے بھیک مانگنے نہ آتی۔ اس کے لہجے میں کبیدگی اور نفرت تھی۔ نورین، یہ تم ہو اس گھر کی بیٹی، سچ کہتے ہیں بھائی جان، یاور نے تمہیں باغی اور بے مروت بنا دیا ہے۔ جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو بیٹی، دوسرے کو دوش نہیں دیا جاتا۔ بس اب ختم کر دو اس منحوس قصے کو، کل مایوں ہے مہمان آج سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اماں نے اندر آتے ہوئے ان کی گفتگو سن لی تھی۔ اس تھوڑے عرصے میں ہی بیٹی کی بغاوت اور سرکشی نے انہیں صدمے سے بیمار اور کمزور کر ڈالا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ نورین کو آئینے کے سامنے تیاری کرتے دیکھ کر وہ گھبرا کر بولی، میں بھلا کہاں جا سکتی ہوں، اپنے گھر میں ہی قیدیوں کی طرح نگرانی میں رہتی ہوں۔ وہ استہزائی انداز میں ہونٹوں پر گہری لپسٹک پھیرتے ہوئے گویا ہوئی، اماں مت منہ لگو اس کے، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ افشین نے ان کی حواس باختہ چہرے کو دیکھتے ہوئے بہن کی طرف نفرت سے دیکھا، جس کا دل ماں کی محبت، احترام، لحاظ سے مفقود ہو چکا تھا۔ میرے گھر سے قدم نکالنے پر پابندی ہے، مگر یاور پر تو یہ پابندی نہیں ہے نا۔ اب جب کہ میں اس گھر سے رخصت ہونے والی ہوں تو آخری ملاقات بھی نہ کروں اس سے؟ یاور کو میں نے بلایا ہے، وہ آتا ہوگا۔ نورین خود پر ڈھیروں پرفیوم اسپرے کرتے ہوئے اطمینان سے گویا ہوئی۔ ان کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ انہوں نے پتھرائی آنکھوں سے سگی بیٹی کو دیکھا جو غیروں سے زیادہ غیر اور جلاد ہو گئی تھی۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ کیا بک رہی ہو تم؟ کیوں گھر میں خون خرابہ کرواؤ گی؟ منع کر دو اس ذلیل انسان کو، اس گھر میں قدم نہیں رکھے ورنہ بہت برا ہوگا۔ افشین نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ مجھے اس سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اگر وہ یہاں نہیں آئے گا تو میں اس سے ملنے جاؤں گی۔ لاج رکھ لے میری عزت کی، نیچے کمروں میں بہوئیں موجود ہیں، دونوں بھائیوں کے گھر آنے کا وقت ہو رہا ہے، کیوں اس گھر میں آگ لگانا چاہتی ہے؟ اماں اسے کوسنے دینے لگیں، جو میرے دل میں آگ لگ رہی ہے وہ سارے گھر میں، سارے جہان میں لگا دوں گی۔ وہ بل کھا کر پھنکاری، بکواس بند کرو، منع کرو اسے یہاں نہیں آئے۔ افشین اسے گھسیٹتی ہوئی فون سٹینڈ تک لے آئی۔ ہرگز نہیں، کوئی مرے یا جیے مجھے پرواہ نہیں، میری کس نے پرواہ کی ہے؟ وہ تنک کر بولی، تجھے اس کتاب کا واسطہ منع کر دے یاور کو، ہمارا تجھے کوئی احساس، کوئی پرواہ نہیں، مگر اپنے مذہب سے تو نہیں پھری ہے تو؟ اماں نے دیوار کی ریک میں رکھے سرخ چمکیلے جزدان میں ملفوف قرآن پاک ہاتھوں میں لے کر اس کے آگے فریادی لہجے میں کہا۔ اس نے چند لمحے اس پر آنکھیں مرکوز کیں، پھر تن فن کرتی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اماں دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرنے لگیں۔ اچانک اور شدید سر میں لگنے والی ضربوں نے اسے چند لمحات کے لیے ارد گرد سے بے خبر کر دیا تھا، پھر سر سے اٹھتی بے تحاشا درد کی ٹیسوں نے اسے 10 منٹ بعد ہوشیار کر دیا تھا۔ خون تیزی سے سر سے نکلا تھا، اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں تارے ناچنے لگے تھے۔ کارپٹ اس کے خون سے رنگین تھا، آسمانی کلر کی شرٹ بھی سرخ تھی۔ اس نے بیسن کے اوپر آویزاں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، جو اپنے ہی لہو میں نہا کر بڑا بھیانک لگ رہا تھا۔ اسے یکدم قندیل کا دھیان آیا۔
بے ساختہ اس کا ہاتھ جیب کی سمت گیا اور اس کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ چابی کی عدم موجودگی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اسے زخمی کر کے فرار ہو چکی ہے۔ یہ انکشاف اس کے لیے بہت پریشان کن تھا۔ جلدی سے چہرہ دھو کر رومال زخم پر باندھ کر باہر آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ اور مین گیٹ کھلا تھا۔ اس کی پیشانی پر تردد کی سلوٹیں نمایاں ہو گئیں۔ دور دور تک آبادی یہاں نہ تھی۔ دائیں طرف سمندر تھا، بائیں طرف ریت کے وسیع ٹیلے تھے۔ شام گہری ہو گئی تھی۔ حسب معمول سمندر میں طغیانی بڑھتی جا رہی تھی۔ حقیقتاً اس وقت وہ بے حد حواس باختہ متفکر تھا۔ اگر اس لڑکی نے خودکشی کر لی تو سمندر میں ڈوب گئی تو اس کے حواس منتشر ہو رہے تھے۔ وہ کمزور اور بزدل نظر آنے والی لڑکی اتنی حوصلہ مند بہادر ہوگی کہ اسے زخمی کر کے بھاگ نکلے۔ اس کا ادراک اسے ہوتا تو وہ کبھی بھی اس سے غافل نہ ہوتا اور اس طرح پریشانی میں بھی مبتلا نہ ہوتا۔ بے قراری اور بدحواسی سے وہ چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا۔ دفتن اس کی نگاہ سامنے نم ریت پر ابھرے نازک قدموں کے نشانات پر پڑی۔ وہ برق رفتاری سے اس سمت بھاگا۔ قریب کے نشان لہروں نے مٹا دیے تھے۔ دور اکا دکا نشان موجود تھے جو اس کی رہنمائی کے لیے مددگار ثابت ہوئے تھے۔ وہ ماہر کھوجی کی طرح آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ دفتن اس کے کانوں میں نسوانی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ تیز چلتی ہوا میں آوازیں کافی نمایاں تھیں۔ وہ دیوانہ وار اس ٹیلے کی طرف بڑھا تھا جہاں سے آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس کے سامنے لرزا دینے والا منظر تھا۔ قندیل کا آدھا جسم ریت کے اندر دھس چکا تھا اور باقی دھستا جا رہا تھا۔ قندیل کے ہونٹوں سے حزیانی انداز میں چیخیں نکل رہی تھیں۔ آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ دونوں ہاتھ اس کے ہوا میں معلق تھے۔ اس نے سرحد سے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ وہ ریت کی دلدل میں پھنس گئی تھی۔ وہ اسے باہر کھینچنے کے لیے پوری طاقت صرف کر رہا تھا۔ وہ گویا منجمد ہو گئی تھی۔ اس کے نرم ہاتھ دہشت کے باعث برف ہو رہے تھے۔ شدید تھکا دینے والی جد و جہد کے بعد اس دلدل سے آزاد ہوئی تھی۔ وہ سکتہ کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ وہ قریب ہی نیم دراز اپنا بے ترتیب سانس درست کر رہا تھا۔ سرد موسم میں بھی اس کے چہرے سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ چلو دیکھو اپنی بے وقوفی کا انجام۔ اگر چند لمحوں کی تاخیر ہو جاتی تو اس ریت کی دلدل میں تم دفن ہو چکی ہوتی اور کسی کو خبر بھی نہ ہوتی۔ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اس نے موت کو اپنے سے چند قدم کے فاصلے سے واپس پلٹتے دیکھا تھا۔ اس کے حواس ابھی تک خوف کے زیر اثر تھے۔ وہ موت سے ڈرنے والی نہ تھی مگر ایسی گمنام موت اسے گوارا نہ تھی کہ کوئی قبر پر فاتح بھی نہ پڑھ سکے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ بے جان قدموں سے چلنے لگی۔ رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ دن کی روشنی میں خوبصورت نظر آنے والا سمندر خوفناک سیاہ دیو قہر آور لہریں اڑاتا اتنا خوفناک لگ رہا تھا کہ اس نے خوف سے جھرجھری لے لی تھی۔ سائیں سائیں چلتی ہوائیں، سمندر کا شور سماعت میں گراں گزر رہا تھا۔ جاتے وقت جو لہریں اس کے پاؤں کو چھو رہی تھیں، ان لہروں کے قدم اس کے گھٹنوں تک آ پہنچے تھے۔ تھوڑا فاصلہ طے کر کے وہ اس کے ہمراہ کاٹیج کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس نے زوردار آواز میں گیٹ بند کر کے لاک لگایا تھا اور اسے ایک طرف دھکیل کر اندر کمرے کے دروازے پر بھی لاک لگایا تھا۔ اس کے تیور بہت بگڑے ہوئے تھے۔ اس کی شرٹ پر خون کے دھبے دیکھ کر وہ کچھ نادم ہو گئی تھی۔ یہ تمہاری پہلی غلطی تھی جو میں نے معاف کر دی ہے۔ اگر دوبارہ ایسی حرکت کرنے کا سوچا تو سوچ لینا میں تمہارا گلا دبا کر سمندر میں پھینک دوں گا۔ وہ غراتا ہوا اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ قندیل شل ہوتے سن ہوتے سر کو پکڑ کر کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ پرسوں سے اب تک اتنی پریشانیوں تفکرات کے بھنور میں چکرائی تھی کہ اب سوچوں نے بھی قریب آنے سے معذرت کر لی تھی۔ آنسو بھی اندر ہی اندر گر رہے تھے۔ ریت کے آسیب نے اس کی ہڈیوں کو گویا کاغذ کی طرح توڑ دیا تھا۔ جسم میں درد کی ٹیسیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں موند کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ کھانا کھائیے، گمبھیر آواز پر اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھیں۔ جسمانی اور ذہنی تھکان نے اسے نامعلوم کتنی دیر غافل رکھا تھا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ ایک اجنبی مرد کی موجودگی میں اسے اتنا غافل نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس کے دوبارہ متوجہ کرنے کے جواب میں اس نے کہا۔ ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہوئے آف وائٹ شاندار سوٹ میں وہ خاصا نمایاں اور نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ سر پر اب رومال کی جگہ ڈریسنگ نظر آ رہی تھی۔ سینٹر ٹیبل پر خاصا اہتمام نظر آ رہا تھا جو غالباً اس کی غفلت کے دوران کیا گیا تھا۔ میں نخرے برداشت کرنے یا ناز اٹھانے کا قطعاً عادی نہیں ہوں محترمہ۔ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میری طبیعت کے خلاف ہے، مگر یہ میرا پرسنل افیئر تھا، اس لیے مجھے ہی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وہ سرد مہری سے گویا ہوا۔ مجھے نہیں کھانا۔ وہ مشتعل ہو کر چیخی تھی مگر کمزوری اور نقاہت کے مارے آواز دھیمی تھی۔ دیکھو مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ میرے پروگرام میں صرف تمہارا اغوا شامل تھا، قتل یا خودکشی نہیں۔ چلو اٹھو۔
اس نے سختی سے ذرا جھک کر اس کا بازو پکڑا تھا اور مخملی صوفے پر اسے دھکیل دیا تھا۔ اس نے سیدھی بیٹھ کر اپنی بے ترتیب ہونے والی چادر کو درست کیا اور اسی طرح بیٹھی رہی۔ کھاؤ، ورنہ مجھے یہ قطعاً ناپسندیدہ کام اپنے ہاتھ سے مجبوراً انجام دینا پڑے گا۔ پہلے مجھے بتائیں مجھے کیوں لائے ہیں؟ کیا دشمنی ہے ہم سے یا اشرف صاحب سے؟ میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ کھاؤ خاموشی سے۔ میں بھی آپ کا حکم ماننے کی پابند نہیں ہوں۔ نہیں کھانا مجھے کچھ۔ اوکے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو ایسے ہی صحیح۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مسحور کن مہک، اس کے مضبوط وجہی سراپے کی قربت، قندیل بوکھلا کر پیچھے ہوئی تھی۔ اپنی تنہائی اور بے بسی کمزوری کا احساس نئے سرے سے جاگا تھا۔ وہ کل سے اس شخص کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ اکھڑ بد مزاج تھا، غصہ زور آور تھا، اس کے مزاج میں شعلے دہکتے تھے، انگ انگ میں جیسے سرکشی ڈھٹائی ہٹ دھرمی کا راج تھا، مگر اس کا کردار بہت مضبوط تھا۔ شائستگی اور شرافت اس کے انداز سے جھلکتی تھی۔ اس سے مخاطب ہوتے وقت اس کی نگاہیں ادھر ادھر ہوتی تھیں، مگر اس وقت اس کی بھرپور شخصیت اسے خوفزدہ کر چکی تھی۔ مبادا اس نے شرافت اور بے نیازی کا لبادہ اتار پھینکا تو وہ مزاحمت بھی نہ کر پائے گی۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں متضاد سوچوں نے اسے متوحش کر ڈالا تھا۔ کھاؤ، اس کے لہجے میں الجھن اور ناگواری تھی۔ کانٹے میں پھنسا چکن اس کے منہ کی طرف بڑھایا گیا تھا۔ لہجے میں کچھ ایسی ہی قطعیت اور شدت پسندی تھی۔ اس نے میکانیکی انداز میں کانٹا ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کھا لوں گی میں۔ پھر وہ خاموشی سے کھانے لگی۔ اس سے متوجہ ہو کر وہ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ذہن پھر ماں کی طرف بہک گیا۔ نامعلوم انہیں کسی نے دوا وقت پر دی ہوگی یا نہیں، کھانا کس نے کھلایا ہوگا۔ اس کے حلق میں لقمہ پھنسنے لگا۔ پھر اسے کھانا نہ کھایا گیا۔ وہ بھاپ اڑاتی کافی کے مگ اٹھائے اندر آیا تھا۔ اسے افسردہ ملول دیکھ کر چند ساتھ اس کے چہرے پر ملائمت چھا گئی تھی، مگر پھر فوراً ہی کوئی منظر اس کی نگاہوں میں ابھرا تھا اور اس کے تیور پہلے سے زیادہ بدل گئے۔ مجھے امید ہے اب کوئی احمقانہ حرکت نہیں کریں گی آپ، مگر پھر بھی تنبیہ کر دیتا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر گلاس وال سے پردہ ہٹایا۔ باہر گھور اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں سمندر کی لہریں سیاہ آسیبی بلائیں لگ رہی تھیں۔ منظر کچھ اتنا ہی خوفناک تھا کہ اس نے فوراً ہی نگاہیں جھکا لی تھیں۔ رات کو سمندر کا پانی باہر سیکنڈ سٹیپ تک آ جاتا ہے اور اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ پہاڑ کو بہا کر لے جائے، اور ساتھ ہی آبی جانوروں کی بہتات ہوتی ہے جن میں آبی سانپ بہت کثرت سے ہوتے ہیں۔ اور یہ سب آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ خوفزدہ لہجے میں چیخی۔ تاکہ آپ فرار ہونا چاہیں تو یہ خیال ذہن سے نکال دیجیے گا کہ کوئی آپ کو بچانے آئے گا، وہ استہزائیہ انداز میں کہتا ہوا کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر باتھ روم سے ملحق کمرے میں چلا گیا تھا اور ساتھ ہی لاک لگا لیا تھا۔ جب تمہیں کسی اور سے محبت تھی تو کیوں میری زندگی میں فساد پھیلانے کے لیے چلی آئی ہو؟ راہیل نے تیز نگاہ ملگجے کپڑوں اور بکھرے بالوں والی نورین پر ڈالتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اتنے عاجز آگے ہو تو طلاق کیوں نہیں دے دیتے مجھے؟ اس نے گزشتہ 2 ماہ کے دوران 1000 مرتبہ دہرایا ہوا مطالبہ دہرایا۔ بھائی کے یاور کو قتل کرنے کے خوف نے اس کو مجبور کر دیا تھا راہیل کی شریک حیات بننے پر، مگر وہ تہیہ کر چکی تھی کہ راہیل کو شوہر کا درجہ کبھی نہیں دے گی، اور اس کا عملی ثبوت اس نے شادی کی رات دے دیا تھا۔ راہیل کے کمرے میں آنے سے قبل ہی وہ اپنا روپ اجاڑ چکی تھی۔ نئی زندگی کی شروعات سے سرشار سرخوشی کے عالم میں مسرتوں سے شادماں گنگناتا وہ کمرے میں داخل ہوا تو نورین کو روایتی دلہن کے انداز میں دیکھنے کے بجائے اس کا دھلا ہوا شفاف چہرہ، سفید سوٹ میں ملبوس وہ نئی نویلی دلہن کے بجائے ایسے لگ رہی تھی جیسے ابھی بیوہ ہو کر بیٹھی ہو۔ اس کے کچھ بولنے سے قبل ہی وہ شروع ہو گئی تھی۔ یاور سے پہلی ملاقات، شادی سے انکار، پھر بھائی کی دھمکی اور اماں کی عزت بچانے کے لیے التجائیں واسطے، ایک ایک حرف راہیل کے گوش گزار اس نے نہایت ڈھٹائی اور بے خوفی سے کر دیا تھا۔ راہیل پڑھا لکھا، شریف اور حساس آدمی تھا۔ بہت ضبط سے اس نے برداشت کیا تھا۔ اس کی تمام مسرتیں، آرزوئیں اسی وقت جل کر خاک ہو گئی تھیں۔ بہت تحمل بردباری سے اندر کے روایتی غیرت مند مرد کو روکا تھا۔ اس کی اعلیٰ تعلیم، بہترین تربیت اور مہذب طبیعت نے اسے اس کا خون کرنے سے بمشکل روکا تھا۔ دونوں کے درمیان فاصلے صدیوں کی مسافت کے حائل ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی انا کو زیر کر کے نورین کی طرف بڑھنا چاہا، مگر اس نے اپنی طرف آنے والے ہر راستے کو بند کر دیا تھا۔ وہ زیادہ تر میکے میں رہتی تھی۔ راہیل نے گھر میں کسی پر بھی ظاہر نہیں کیے تھے کہ اپنے معاملات، البتہ افشین جو اس کی بڑی بھابھی تھی اب سب دیکھ رہی تھی۔ نورین بری طرح اسے جھٹک دیا کرتی تھی۔ اماں نے اس کے چلن کو ایسے سینے کا گھاؤ بنا لیا تھا کہ وہ ان کی شادی کے 1 ماہ بعد دنیا چھوڑ چکی تھیں۔ تم مجھے جتنا چاہو پریشان کرو، مگر مجھ سے چھٹکارا صرف میرے مرنے کے بعد ہی مل سکتا ہے۔ جیتے جی میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، راہیل ضد ہٹ دھرم انداز میں کہنے لگا۔ کیسے مرد ہو تم؟ مرد تو اپنی بیوی کی زبان سے کسی غیر مرد کا نام نہیں سن سکتے،
اور تم سب جانتے بوجھتے بھی مجھے طلاق دینے پر راضی نہیں ہو۔ کیسے مرد ہو؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ یہ میری مردانگی ہی تو ہے جو تم جیسی عورت کو عزت سے رکھا ہوا ہے۔ طلاق عورت کے لیے شرمناک ہوتی ہے تو مرد کی غیرت پر بھی تازیانہ ہوتی ہے۔ افسوس تمہارے بدلے کی حیا بھی مجھے کرنی پڑ رہی ہے۔ آئندہ بکواس مت کرنا، بلکہ کل شام کی فلائٹ سے تم میرے ساتھ لندن جا رہی ہو۔ کیا مطلب؟ مجھ سے پوچھا بھی نہیں آپ نے؟ وہ بوکھلا اٹھی۔ یاور سے جدائی سہانے روح تھی۔ افشین بھابھی نے کہا تھا تمہیں ٹائم پر بتاؤں۔ وہ سادہ فطرت کے باعث صاف گوئی سے بولا۔ شام میں سب گھر والے شادی میں گئے تھے۔ وہ سر درد کا بہانہ کر کے رک گئی تھی۔ راحیل جانے کے انتظامات میں دوپہر سے غائب تھا۔ گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ ملازماؤں کو وہ چھٹی دے چکی تھی۔ اس کے ذہن میں شیطانی منصوبہ اسی وقت پیدا ہو گیا تھا جب راحیل نے کل رات کی فلائٹ سے لندن جانے کی اطلاع دی تھی۔ اس نے تمام زیورات اور نقدی سفری بیگ میں رکھے، چند جوڑے سوٹ کے رکھے اور تیزی سے کمرے سے نکل آئی۔ یاور کو وہ پروگرام پہلے ہی بتا چکی تھی۔ چوکیدار اسے آتا دیکھ کر مؤدب کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی تند مزاجی چڑچڑے پن کے باعث تمام ملازم دور بھاگتے تھے۔ اب بھی چوکیدار نے اس کے کہنے پر گیٹ کھول دیا تھا۔ بہت پھرتی سے وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ 2 ٹیکسی اور ایک رکشہ بدل کر وہ سیوک سینٹر پہنچی تھی۔ یاور پہلے اسٹاپ پر اسے بے قراری سے ٹہلتا ہوا مل گیا۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ اس تک پہنچ گئی۔ یاور نے اچٹتی سی نگاہ برقعے میں ملبوس عورت پر ڈالی جو اس کے قریب آ رہی تھی۔ یاور چلو۔ نورین نے لمحے بھر کے لیے دونوں نقاب چہرے سے ہٹائے تھے۔ اس وقت وہ ازحد پریشان اور بدحواس تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکل آئی تھی۔ یاور نے اس کی دانش مندی کو سراہا تھا کہ وہ برقع اوڑھ کر اپنے چہرے کو چھپا کر آئی تھی۔ کچی بستی میں مقیم ایک دوست کے گھر یاور اسے لے کر آ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا نورین کے فرار کی خبر اس کے شوہر اور گھر والوں کو ہو چکی ہوگی۔ وہ لوگ اسے ڈھونڈیں گے۔ ان کا خیال اس بستی کی طرف نہیں جا سکتا۔ وہ یہی سوچیں گے وہ شہر چھوڑ چکی ہوگی۔ یاور کا دوست 2 کمروں اور چھوٹے سے صحن کا کوارٹر انہیں کرائے پر دے کر چلا گیا۔ یاور کے ساتھ رہتے ہوئے اسے 15 دن ہو چکے تھے۔ اسے ذرا بھی ندامت اور خوف نہیں تھا۔ وہ جو رقم لائی تھی وہ نہ کرتے ہوئے بھی یاور نے لے لی اور شاہانہ انداز میں خرچ کر رہا تھا۔ نورین اپنی محبت پا کے مگن تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ جنت میں پہنچ گئی ہے۔ یاور کی پیار بھری باتیں، ٹوٹ کر چاہنے کے انداز، اس کی نگاہوں کی وارفتگیاں، محبت کی جنوں خیزیاں گناہ کے ہر احساس کو ذہن سے مٹا چکی تھی۔ ضمیر پہلے ہی اس کا مردہ ہو گیا تھا۔ ایک دن یاور نے اطلاع دی کہ راحیل نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ اس سے نام کا بندھن توڑنے کا مطالبہ کرتی رہی تھی۔ اس نے قول کے مطابق اپنا کہا سچ کر دیا تھا۔ وہ مذہب کی رو سے اس کے نکاح سے خارج ہو گئی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد وہ آزاد تھی۔ یاور نے اور اس نے مل کر راحیل کی خودکشی کا جشن منایا تھا۔ اس نے بے حد سنگ دل، ظالم اور بے حیا سفاک ترین عورت ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ دونوں نے خاموشی سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ یاور کے سنگ گویا افق کی بلندیوں پر محو پرواز تھی اور اس کی شادمانی محبت کی عمر اس پروانے کی طرح مختصر نکلی جو رات بھر شمع کے گرد نثار ہوتے ہیں۔ صبح صادق کا پہلا اجالا یا تو اس کی موت کا فرشتہ بن کر وارد ہوتا ہے یا اس کے پر توڑ کر معذور کر کے پھینک دیتا ہے۔ پہلے روپے ختم ہوئے، پھر ایک ایک کر کے زیورات فروخت ہونے لگے۔ 3 ماہ بعد یاور اپنے اصل روپ میں آ چکا تھا۔ اماں کے اعتراضات، بھائی کی شہادتیں، افشین کی باتیں اب سمجھ میں آنے لگیں۔ جب پانی سر سے گزر چکا تھا، وہ پوری طرح ڈوب چکی تھی۔ یاور کاہل ہڈ حرام ہی نہیں، پہلے درجے کا عیاش، نشے باز، اور اس کے بڑے بھائی نے اس کی انہی بد عادتوں سے عاجز اور بدظن ہو کر گھر سے نکال دیا تھا۔ زیورات بھی تمام ختم ہو گئے تو وہ اس سے رقم کا مطالبہ کرنے لگا۔ وہ خود بالکل تہی دست ہو گئی تھی۔ زیور نام کی ایک کیل تک اس کے ناک میں نہ تھی۔ سہاگ کی نشانی کے طور پر ہاتھ میں کانچ کی چوڑیوں سے بھی وہ محروم تھی۔ 1 روپیہ تک اس کے پاس نہیں بچا تھا۔ اب زندگی کا بھیانک ترین روب اس کے سامنے تھا۔ یاور بات بے بات اسے روئی کی طرح دھنک کے رکھ دیا کرتا۔ ہر وقت جھگڑا کرنا اس کا مشغلہ بن گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے پڑے پردے اب سرکنے شروع ہو گئے تھے۔ اماں کی التجائیں، سمجھانا اسے اب سمجھ میں آ رہا تھا۔ اپنی بے حسی اور ہٹ دھرمی پر اب وہ خون کے آنسو روتی تھی۔ اماں نے اتنا کچھ ہونے کے بعد اسے بد دعا نہیں دی تھی، مگر ماں کے دکھی دل کی آہیں بد دعاؤں سے زیادہ با اثر ہوتی ہیں۔ راحیل جیسے شریف و اثار پسند شخص کو اس کی بے غیرتی اور بے گانگی نے حرام موت مرنے پر مجبور کیا تھا۔ یاور جب اسے بے تحاشا مار رہا ہوتا، اسے شدت سے راحیل کی یاد آتی۔ اس نے اس کی تمام بے رخی، لا تعلقی کے باوجود کبھی انگلی تک نہ لگائی تھی۔ اس کی ناپسندگی کے باوجود کتنا احترام اور عزت دی تھی۔ وہ ناشکری تھی۔ ماں، بہن، بھائیوں کی محبت، شوہر کے اعتماد بھروسے کو قدموں تلے روند کر سراب کے پیچھے نکلی تھی۔ اس نے ہیرا چھوڑ کر پتھر کا انتخاب کیا تھا۔ اب ساری زندگی
उससे सर टकरा टकरा कर जान देनी होगी। यावर के लबों से झड़ने वाले फूल अंगारे बनकर निकलने लगे थे। आंखों में मोहब्बत और वारफतगियों की जगह शोलों ने ले ली थी। सारी दुनिया की अदालत से बड़ी अदालत ज़मीर की अदालत होती है। ज़मीर की आवाज़ पर उसने कभी तवज्जो नहीं दी थी। अब जबकि वो तन्हा और तही दस्त हो गई थी, नादानी और बेवकूफ़ियों के एहसास के सहरा में भटक रही थी, ज़मीर के हक़ और सदाकत की अदालत से जो सज़ा उसे मिली वो उसने बखुशी कबूल की। महबूब और शौहर का फ़र्क उसे महसूस हो चुका था। यावर की सारी मोहब्बत और इश्क उड़न छू हो गया था। उसने एक फैक्ट्री में उसके लिए जॉब तलाश की। वो खामोशी से फैक्ट्री में काम करके अपना और उसका पेट भरने लगी। उसके लबों पर खामोशी के कुफल लग गए थे। यावर सारा दिन घर में सोकर गुजारता। उसके घर में कदम रखते ही उसकी फजूल बकवास शुरू हो जाती। फैक्ट्री से आते वक्त अक्सर बस देर से मिलने के बाइस देर हो जाती थी। वो बेधड़क उस पर बदचलनी और आवारगी के इल्ज़ामात लगाता कि किससे मिलकर आ रही है जो देर हो जाती है। शुरू शुरू में उसने एतराज़ किया तो हस्बे आदत वो हाथ छोड़ बैठता और कहता, तुझ जैसी औरत पर भरोसा नहीं है मुझे, जो अपने शौहर को छोड़कर गैर मर्द के साथ भाग सकती है तो मुझे भी छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ भाग जाएगी। ये वो मर्द कह रहा था जिसकी खातिर उसने अपनी दुनिया और आखिरत ख़राब कर डाली थी, जिसकी खातिर फरिश्ता सिफ्त माँ को ऐसी कारी ज़ख्म लगाए थे कि वो बहुत कम अरसे में दुनिया से चली गई थी। ये वो मोहब्बत थी जिसका फ़रोग़ आजकल गलियों और मोहल्लों में अरूज पा रहा है। अब नामालूम उसका ज़िम्मेदार कौन है। डिश पर नज़र आते वो रंगीन नीम शर्मनाक मनाजिर जो नौजवानों के कच्चे जहनों के लिए सरसब्ज बाग होते हैं, नौखेज़ जज्बात के लिए गुमराह कुन रहा बेहुदा लिटरेचर्स की बहतात या माओं की संगीन बेखबरी या इत्तमाद जो वो बेटियों पर करके इनसे बिल्कुल ही गाफिल और बेपरवाह हो जाती हैं, ये जानते हुए भी कि जवान खून में शैतान पूरी तरह हावी रहता है, लम्हे की गफलत में अपना वार कर बैठता है। लड़कियों की असमत तो वो बेबहा अनमोल शीशा है जिस पर गलती से भी ठेस लग जाए तो बाल पड़ जाता है। नो उम्री की मोहब्बत इस तूफान की मानिद है जिसका काम सिर्फ तबाहियाँ और बर्बादियाँ फैलाना है। यावर के इस इल्ज़ाम और अदम इत्तमाद ने उस नौरीन को ज़िबा कर डाला था जो उसकी मोहब्बत में बागी और बेहया हो गई थी। फिर उसने इस मालिक से लौ लगा ली जिससे गाफिल होने पर वो गुमराही में पड़ गई थी। यावर की मार, झगड़े, इल्ज़ामात, गालियाँ बहुत इत्मीनान से सह जाती। उसने कभी उसकी ज़ुबान और हाथ रोकने की कोशिश नहीं की। खामोशी से मार खाती रहती। शिकवा किससे करती? ये अजाब तो उसने खुद मुंतखब किया था। शौहर की कदर ना की थी, माँ का दिल दुखाया था जिसका मदावा जान देकर भी ना कर पाती। ये मार और मुशक्क़त तो कुछ भी ना थी उसके गुनाहों के आगे। कुछ माह बाद डॉक्टर ने उसे खुशखबरी सुनाई थी कि वो जल्द माँ बनने वाली है। उसकी उजाड़ वैरान जिंदगी में मुसरत की नई नन्ही सी किरण जगमगाई थी जो यावर ने बहुत सफाकी से उसकी मुसरत पामाल कर डाली, ये कहकर कि वो इसके होने वाले बच्चे का बाप नहीं है। ये आखिरी कील थी जो उसकी मोहब्बत के ताबूत में गाड़ी गई थी। उसे मार पीट कर वो शाम को घर से निकला था। वो आज तबीयत ख़राब होने के बाइस फैक्ट्री नहीं गई थी। उसे गए अभी 1 घंटा ही हुआ होगा कि उसके दोस्त ने आकर इत्तला दी कि जुआ खाना में किसी जुआरी से यावर का फड्डा हो गया और उसने तैश में आकर उस आदमी का कत्ल कर डाला था और पुलिस उसे पकड़ कर ले गई थी और वो साकित सी बैठी रह गई। घर जाने के लिए बेकरार थीं। आप इतनी गुमसुम क्यों हैं? वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करता हुआ तंजिया लहजे में बराबर वाली सीट पर बैठी कंदील से मुखातिब हुआ। आपका क्या ख्याल है? मुझे मुसरत और इंबसात से कह के लगाने चाहिए? वो जहरखंद लहजे में गोया हुई। आई डोंट नो, दिस इज़ योर पर्सनल अफेयर, उसने बेनियाजी और लातालगी से शाने उचकाते हुए कहा। कार दरमियानी रफ्तार से पतली सी सड़क पर दौड़ रही थी। दाईं तरफ रेत थी, इससे आगे समंदर की लहरें किसी अल्हड़ नौखेज़ दोशीज़ा की तरह इठलाती उछलती कूदती नजर आ रही थीं। बाएं जानिब रेत का ऊंचा नीचा मैदान था जिसमें जा बजा भूरे पत्तों से लदी कई टुंड-मुंड झाड़ियां नजर आ रही थीं। सूरज को घटाओं ने अपने स्याह गेसों की लपेट में ले रखा था, इसलिए मौसम खासा ठंडा और अबर आलूद था। आज नाश्ते के बाद उसने ड्रामाई अंदाज में कहा था वो उसे घर छोड़ने जा रहा है। उसे यकीन ना आया कि वो सच कह रहा है या उसे बहला रहा है। वो फौरन ही पोर्च में खड़ी कार की तरफ बढ़ गया तो उसे यकीन करना पड़ा। माँ से मिलने की सरखुशी उसके अंदर बर्फ की तरह दौड़ी थी। फिर बहुत सारे चेहरे उसकी निगाहों में घूमे थे। परसों शाम का एक एक मंजर उसकी निगाहों में रक्सा हो गया। वहाँ जाकर जिस अंदाज में उसका इस्तकबाल होना था उसे उसके आसाब टूटने फूटने लगे थे। आज एक मुद्दत बाद मैं पुरसकून नींद सोऊंगा। उसकी आवाज़ मुसरतों से लबरेज थी। वजीह पुरकशिश चेहरे पर जीत, फतह, कामरानी का आबशार सा बह रहा था। वो खोल कर रह गई। अब तो बता दे किसका इंतकाम लिया है आपने मुझसे? क्या मकसद था आपका?
میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا اس سوال کا جواب نہ پوچھیں آپ. میری زندگی برباد کر کے کیا ملا آپ کو؟ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا آپ نے مجھے. آپ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں. جس طرح آپ آئی تھیں ایسی ہی واپس جا رہی ہیں. میں دھوکہ باز لوگوں کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی امانت میں خیانت پسند ہے مجھے. اس نے موڑ کاٹتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا. کار اب چھوٹا سا پل عبور کر رہی تھی جس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا. نہیں سمجھ سکتے آپ کہ لڑکی ہونا بعض گھرانوں میں کتنا عظیم گناہ ہوتا ہے. میری نیک نامی، پاکیزگی، عزت نفس سب کا قتل کر ڈالا ہے آپ نے. عورت کبھی مجبوراً رات کو گھر میں گھسے تو ناقابل قبول ہوتی ہے، اور میں جو 2 رات گھر سے باہر گزار کر جا رہی ہوں، اور وہ بھی ایسے کٹھن حالات میں جب میری بارات آ کر لوٹ گئی ہو. میری اچانک گمشدگی کو کس گھناؤ نے فعل سے مسموم کر دی گئی ہوگی، اس کا احساس شاید آپ کو نہیں ہوگا. وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی. ہمیں تو بہت پہلے سے احساس ہے اس اذیت کا کہ کتنی تکلیف دہ اذیت ہوتی ہے. دل جلانے والے لہجے میں کہا گیا. مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو مجھے سولی پر چڑھا کر سمجھتے ہو. سکون سے رہو گے، پرسکون نیند سو گے. نہیں، ہرگز نہیں. میری بد دعا ہے تمہیں کبھی سکون نصیب نہ ہو. تم نیند کو ترسو، سکون کو ترسو. جس طرح مجھے برباد کیا تم نے، اسی طرح تم بھی برباد رہو. اس کے سفید رخساروں پر آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے. سسکیوں کے دوران اس نے اسے بد دعائیں دی تھیں. اس نے روتی سی سکتی قندیل کی طرف کوئی توجہ نہ دی تھی. بہت فریش موڈ کے ساتھ ڈرائیونگ کرتا رہا تھا. 2.5 گھنٹے کی فاسٹ ڈرائیونگ کے باعث وہ کار مطلوبہ رہائش گاہ کے آگے روک چکا تھا. کاش میں اس وقت آپ کے ماں باپ کے تاثرات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا، مگر اوکے بائے بائے. اس نے اس کے زرد چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے استہزائی انداز میں کہا، اور اس کے اترتے ہی کار تیزی سے آگے بھگا لے گیا. خیریت تو ہے بیٹی؟ کیوں پریشان گھوم رہی ہو؟ خالہ جان اینک درست کرتی ہوئی ان کے قریب استفسار کرنے لگیں. خالہ جان ماس پرسوں کہہ کر گئے تھے شکار پر جا رہے ہیں. 2 دن بعد یعنی آج شام کو واپس آ جائیں گے، مگر اب تو رات ہو رہی ہے اور ان کا ابھی تک واپسی کا پتہ نہیں. اینی تم بھی حد کرتی ہو، راستوں میں دیر سویر ہو جاتی ہے. اور پھر ماس تو اپنا بہت ذمہ دار اور سنجیدہ بچہ ہے. ہاں، اگر اس کی جگہ عمیر ہوتا تو فکر اور پریشانی کی بات تھی کہ وہ تو ہے ہی حد درجہ لاؤبالی، غیر ذمہ دار اور منچلا. آتا ہوگا ماس بیٹا انشاءاللہ. انہوں نے اطمینان سے تسلی دی. نانی جان آپ نے میرا نام لیا اور میں حاضر ہوا. عمیر شرارت سے مسکراتا اندر داخل ہوا. یہ تو وہی مسل ہوئی کہ شیطان کا نام لیا اور وہ حاضر ہوا. سوچ لیجئے، بہرحال آپ میرے بزرگوں میں شمار ہوتی ہیں. وہ شوخی سے جھک کر بولا. یعنی مجھے شیطان کی نانی بنا رہا ہے؟ لا حول ولا قوت. لڑکے معاف کر مجھے. عمیر ماس ابھی تک شکار سے واپس نہیں آئے ہیں؟ انہوں نے شکایتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا. ماس بھائی کچھ دیر قبل آ چکے ہیں، آپ جب نانی جان کے ساتھ پڑوس میں گئی ہوئی تھیں. میں پہلے ہی کہتی تھی ماس بہت ذمہ دار اور سلجھا ہوا بچہ ہے، اس کی طرف سے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلو جلدی سے کھانا لگواؤ، بچہ تھکا ہوا آیا ہوگا، کھانا کھا کر آرام کرے گا. وہ ماس کی پرخلوص اور سنجیدہ طبیعت سے بہت خوش تھیں. عمیر اپنی بے چین شوخ طبیعت سے انہیں اکثر عاجز کر دیا کرتا تھا. کھانے کی ٹیبل پر ان تینوں کے بعد وہ آیا تھا. سلام کرتا ہوا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. گرے شلوار سوٹ میں وہ فریش تھا، خاصا خوش نظر آ رہا تھا. یہ سر پر چوٹ کیسے لگ گئی؟ سلام کا جواب دے کر وہ فکر مندی سے اس کے سر پر نظر آنے والی ڈریسنگ دیکھ کر پریشانی سے گویا ہوئیں. نانی نے بھی اپنی اینک درست کی تھی. او کوئی خاص نہیں، معمولی سی چوٹ لگ گئی تھی، اب تو کافی بہتر ہے، جلد زخم بھر جائے گا. وہ ان سے نگاہیں چراتا ہوا اسپرنگ فرائیڈ چکن کی ڈش اپنی طرف رکھتے ہوئے گویا ہوا. ارے کہیں انسانوں کے شکار پر تو نکل نہیں گئے تھے بھائی جان؟ یہ زخم کسی شیر ٹائپ کی خونخوار دوشیزہ نے تو نہیں لگایا؟ عمیر پلاؤ پلیٹ میں ڈالتے ہوئے شرارت سے چہکا. اسٹوپڈ بوائے. وہ خاصا جزبز ہوا. بعض اوقات مذاق کے پیرائے میں کہی گئی بات کتنی ہی صادق ہوتی ہے. تم بھی حد کرتے ہو، کبھی انسانوں کا شکار بھی کیا جاتا ہے؟ نانی عمیر سے مخاطب ہوئی. ہاں آپ اتنی بڑی ہو گئی نانی جان، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ انسانوں کا شکار بھی ہوتا ہے. یہ آئے دن جو آپ اخبارات میں پڑھتی ہیں، کبھی ہنگامے میں لوگ ہلاک ہوتے ہیں تو کبھی اچانک ہونے والی فائرنگ کی زد میں لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ انسان ہی تو انسان کا شکار کرتا ہے. آج کل تو لوگوں نے جنگلوں کو چھوڑ کر شہروں کا رخ کر لیا ہے. خاموشی سے کھانا کھاؤ، کبھی تو آرام بھی دے دیا کرو اپنی زبان کو. ماس کو گراں گزر رہی تھی اس کی گفتگو. بھائی کے تیکھے تیوروں سے وہ خوفزدہ رہتا تھا، سو خاموشی سے کھانے میں مگن ہو گیا. آپ نے شام کو کہا تھا واپس آنے کو اور رات کر دی. جانتے بھی ہیں چند لمحے کی تاخیر مجھے ازحد پریشان اور متفکر کر دیتی ہے. انہوں نے پیار بھری خفگی سے لائق بیٹے کو دیکھا.
सॉरी मामा, मैं आज तो शाम को ही आ गया था। कुछ वक्त कब्रिस्तान में लग गया था, चचा जान की कब्र पर। मर्दों को कब्रिस्तान जाते रहना चाहिए, मगर बेटा हर काम एक हद एतदाल में बेहतर रहता है। जो काम हद से गुजर जाए वो इंतहा पसंदी और जुनून कहलाता है। ये दोनों जज्बे ही खतरनाक हैं। आपका पाबंदी से सुबह शाम राहील की कब्र पर घंटे गुजारना मुझे वहशत में मुब्तला करता है। प्लीज़ बेटा, आप सिर्फ जुमेरात को जाया करो और फातिह वगैरह पढ़कर आ जाया करो। नामालूम क्यों मेरा दिल हौलता रहता है। मामा के लहजे में एक इस्तराब और वहशत थी। बेटे की इस बरसों पुरानी आदत से वो किस नागहानी खतरे की आहटें सुनती थी। ओके मामा, अब ऐसा ही करूँगा, क्योंकि चचा जान की बरसों की बेकरार रूह को करार आ चुका होगा। उनको कब्र में पहुंचाने वाले अब खुद अपनी मौत की दुआएं मांग रहे होंगे। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। बेटे के चेहरे पर उभरते तासरात कुछ ऐसे ही खौफनाक थे कि इनके अलावा नानी जान और उमैर के चेहरे पर भी तजस्सुस आमेज दहशत छा गई थी। फिर वो एक एक लफ्ज़ इन्हें बताता चला गया। ड्राइंग रूम में यकलख्त सन्नाटा छा गया था। महज उसकी गंभीर आवाज़ गूंज रही थी। दादी जान ने अहद लिया था मुझसे कि राहील चाचा की जवान मौत का बदला मैं ज़रूर लूँगा। जिस अजियत से इनकी जान निकली होगी वो तकलीफ़ मैं आज तक महसूस करता हूँ। शरीफ पुरवकार चचा लोगों की बातें बर्दाश्त न कर सके। दोस्तों के ताने इनकी शराफत बर्दाश्त न कर सकी। हालांकि इन्हें इस औरत को शूट करना चाहिए था जो अपनी हरजाई तबीयत और बेहयाई के बाइस इन्हें छोड़कर फरार हो गई थी। मगर चचा की मोहब्बत देखिए, उसका पता इन्हें मालूम हो चुका था, मगर उन्होंने उसे कुछ ना कहा, खुद मौत को गले लगा बैठे। मैंने दादी जान से अहद किया था कि ऐसी जिल्लत और रसवाई से इस औरत और मर्द को ज़रूर रोशनास करवाऊंगा। अपने इस अहद को मुस्तहकम करने के लिए मैं रोज़ाना सुबह शाम चचा की कब्र पर जाता था, ताकि गुजरते वक्त के साथ मेरा अहद धुंध की लपेट में ना आ जाए। भाई, आपने लड़की अगवा की। उमैर की आंखें हलकों से बाहर थीं, मुंह पूरा खुल गया था। लड़कियों की परछाई से भी गुरेज़ां भाई की बात हैरानी दर हैरानी में मुब्तला उसे कर गई। ये क्या किया आपने? मैंने आप दोनों की तरबियत ऐसी नहीं की थी। मैंने अपने बच्चों को रोशन चिराग बनाया था, पर आप तो एक घर जलाकर आ गए। एक औरत के किए की सज़ा दूसरी बेगुनाह बेखता लड़की को देना कहाँ का कानून है मास? मुझे यकीन नहीं आ रहा आप ऐसी घटिया और नीच हरकत कर गुजरे हैं। एक लड़की की तबाही और रुसवाई पूरे ख़ानदान को लपेट में ले लेती है। आप क्यों इतना इखलाक से गिर गए? मामा मुतहुश निगाहों से हक्का बक्का बैठे मास को देख रही थी। आपको इस लड़की से हमदर्दी हो रही है? उस ख़ानदान की रुसवाई का दुख है आपको, जिनकी वजह से आप भी ससुराल में इज्जत और वो मुकाम हासिल ना कर पाईं। ज़िंदगी का तवील हिस्सा आपने इनके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काटी है। पापा ने कभी आपको वो मुकाम नहीं दिया जो आप जैसी खिदमत गुजार, बावफा, भरपूर सब्र इस्तकामत रखने वाली बीवी को मिलना चाहिए। पापा आखिरी दम तक आपसे बदगुमान ना मेहरबान थे। यही जज्बात वो दिल में लिए दुनिया से चले गए। आपने अपनी बहन की ज़्यादतियों की सज़ा सूद समेत काटी है। अब भी आप उनका दर्द महसूस कर रही हैं। खामोश हो जाओ मास। जिस आग में मैं जलती रही हूँ किसी मासूम को जलाना नहीं चाहती। वो तेज़ी से उठकर वहाँ से चली गई। मास की कुशादा पेशानी पर तरद्दुद की शिकनें सिमट आईं। अरे, इस बदजात को घर में घुसने किसने दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर की दहलीज पर अपने नापाक कदम रखने की? हमारी इज्जत नीलाम करके भाग गई थी अपने आशिक के साथ, अब क्यों चली आई अपना मनहूस और बेहया वजूद लेकर? निकल यहाँ से। चची ने उसे लॉन में आते देखकर वावेला शुरू कर दिया। धमधम करके उसके करीब आईं, चीखते चिल्लाते हुए, साथ ही उसे दोनों हाथों से पीटना शुरू कर दिया। चची जान, मेरी बात तो सुने। चची जान, मेरी बात। उनके चलते हाथ, चलती जुबान ने उसे बोलने का मौका न दिया। शम्मो ने खुद तुझे अपनी आंखों से इस लड़के के साथ कार में जाते देखा। उसने आकर इत्तला दी। उसी वक्त सब डंडे लेकर निकल गए, मगर कहीं ना नजर आई वो कार। शम्मो ने झूठ बोला है आपसे चची। उसने मुझे भी उसे बदनाम कर रही है। मैं तो पहले ही कहती थी बेटी भी माँ की तरह कोई ना कोई गुल खिलाएगी, माँ का खून रंग दिखाएगा। कितने दिन घर से बाहर गुजार आई है, फिर भी कैसी मस्कीन और मासूम बन रही है। निकल जा इस घर से। आइंदा कभी भूल कर भी कदम रखने की ज़रूरत नहीं करना। उनके थप्पड़ उसका मुंह लाल कर गए थे। उसके रेशमी बाल उन्होंने पूरी तरह नोचे थे। फिर बाकायदा धक्के देकर उसे घर से निकाला था। उसकी मिन्नतें, आहें, इल्तजाएं सब बेअसर थीं। चची जान, खुदा के लिए मुझे अम्मी के पास जाने दें। वो गेट पकड़कर सिसकियों के दौरान बोली। वो मनहूस यहाँ नहीं है, खैराती हस्पताल में पड़ी मौत की घड़ियाँ गिन रही है। वो उसे घर से बाहर निकाल कर जा चुकी थीं। चौकीदार ने इनके हुक्म पर अंदर से गेट बंद कर लिया था।
ماں کے متعلق سن کر وہ اپنی تکلیف، چچی کے ہاتھوں اٹھائی ذلت اور اہانت سب بھول گئی۔ رحمت بابا جو سب دیکھ اور سن رہے تھے، انہوں نے اپنے کوارٹر میں جا کر اسے تسلی دی، پانی پلایا اور شموں کے متعلق بتایا کہ وہ دوسرے دن ہی ملازمت چھوڑ گئی ہے۔ اس کے ہاتھ کہیں سے لمبی رقم لگ گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی گاؤں جا کر اپنا گھر خریدے گی اور میاں کو پرچون کی دکان کھلوائے گی۔ بابا کی بات نے ثابت کر دیا تھا کہ اس کی بے گناہی کا پکا ثبوت فرار ہو چکا تھا۔ وہ اس شخص کو بددعائیں دینے لگی جس نے نامعلوم کب شموں کو خرید لیا تھا۔ رحمت بابا کے ساتھ وہ ہسپتال آ گئی۔ زنانہ وارڈ میں بے ترتیب چارپائیوں کے درمیان ایک چارپائی پر میلے بستر پر انتہائی گندے حلیے میں بے خبر اور مدہوش پڑی ماں کو دیکھ کر اس کے صبر و ضبط کی لگامیں چھوٹ گئیں۔ وہ ان پر جھک کر شدتوں سے رو دی۔ ارد گرد چارپائیوں پر موجود بیمار خواتین اور ان کے ساتھ موجود عورتیں اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اس کا شدتوں سے رونا ملگجے پیلے کپڑے، ہاتھوں اور پاؤں میں مہندی کے نقش و نگار، پیشانی پر بندھی پٹی خواتین کے مخصوص تجسس کو جیسے ہوا دے رہی تھی۔ وہ ان سب کے لیے ایک پر اسرار کہانی تھی۔ خاموش ہو جاؤ بیٹی، تم کون ہو ان کی؟ یہ تو کل صبح سے یہاں اس طرح پڑے ہیں، کوئی نہ ان کے ساتھ آیا تھا اور نہ ملنے، ہم تو لاوارث سمجھ رہے تھے۔ ایک درمیانی عمر کی عورت اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے گویا ہوئی اور اپنے پاس لکڑی کی بینچ پر بٹھا لیا۔ میری امی ہیں، یہ لاوارث نہیں ہیں۔ لاوارث کا لفظ اس کے دل کو چیر گیا۔ معاف کرنا بیٹی، اتنی نازک حالت میں کوئی اپنا اس طرح کسی کو نہیں چھوڑتا، اس لیے خیال آ گیا۔ تم کل سے کہاں تھی؟ وہ عورت اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے سرسری لہجے میں بولی۔ باقی عورتوں کی آنکھیں اور کان اس سمت لگ گئے تھے۔ اس عورتوں کی اس خصلت سے سخت چڑ تھی جو خامخواہ دوسروں کے معاملے میں دلچسپی رکھتی ہیں تاکہ ایک سن کر آگے 10 لگائیں۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کیا بہانہ کرے۔ سچ بول کر تماشا نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسی دم ڈاکٹر معائنے کے لیے اندر آ گئے تو وہ سب منتشر ہو گئیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور تہ دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھے گی۔ ماما، کل سے آپ نے خود کو کمرے میں قید کر لیا ہے اور کچھ کھا پی نہیں رہی۔ اس طرح آپ کا شوگر لیول ڈاؤن ہو جائے گا جس سے کڈنی پین ہونے لگے گا۔ متفکر اور پریشان ماس اندر آ کر ان سے مخاطب ہوا۔ ہو جانے دو، بلکہ دعا مانگو مجھے موت آ جائے۔ وہ روحانسی آواز میں گویا ہوئی۔ ماما پلیز، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھا تھا۔ مت ہاتھ لگاؤ مجھے تمہیں دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے۔ سسرال والوں نے، رشتہ داروں اور شوہر نے جتنے چرکے میرے دل پر لگائے، جتنی اذیت تکلیف میں نے سالہ سال برداشت کی، ان سب سے بڑھ کر تکلیف تم نے مجھے دی ہے ماس۔ میرے شریف اور با کردار بیٹے کا یہ کون سا روپ ہے جس نے ایک لڑکی کو پامال کر ڈالا ہے، اس سے جینے کا حق چھین لیا ہے؟ میں نے تمہیں محافظ بنایا تھا، تم لٹیرے بن گئے۔ ماما پلیز، آپ میرے کردار پر شک کر کے میری بے عزتی کر رہی ہیں۔ انتقام میں بھی میں انسانیت اور اخلاقیات کی حدیں عبور نہیں کرتا۔ ماں کے احترام میں لہجہ دھیما تھا مگر چہرہ دمک اٹھا تھا۔ میں ماں ہوں، یقین کر لوں گی، مگر اس بچی کا یقین کون کرے گا؟ وہ بھپر اٹھیں، کوئی کرے یا نہ کرے، یہ آپ کا درد سر نہیں ہے ماما۔ کیوں آپ نے سوار کر لیا اسے خود پر؟ اس لیے کہ ایک عورت کا دکھ دوسری عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ پھر کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیونکہ میں سب دکھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر آپ کی معمولی سی تکلیف بھی مجھے بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ساری رات میں بے چین رہا ہوں، حالانکہ میں سوچ رہا تھا برسوں بعد اپنا مشن مکمل کر کے مجھے سکون کی نیند آئے گی۔ اگر میرا خیال ہے واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو اور مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے اس مظلوم لڑکی کے گھر لے چلو۔ انہوں نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ ماما آپ سمجھ رہی ہیں کہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ افسوس، اتنے بڑے صدمے کے باوجود میرا دماغ ابھی درست کام کر رہا ہے۔ ان کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ پلیز ماما، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ آپ غور تو کیجئے کس کے گھر جانے کا کہہ رہی ہیں؟ محض اس قابل افسوس لڑکی کے گھر جس کی پاکیزگی اور بے گناہی، عزت اور وقار سے رہنے کا حق میرے بیٹے کے بزدلانہ انتقام نے چھین لیا ہے۔ دوسرا کوئی رشتہ مجھے یاد نہیں ہے۔ اب آپ وہاں نہیں جا سکتی ماما، وہ دشمنوں کا گھر ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ایک بے قصور کمزور اور بے بس لڑکی کو اغوا کرتے وقت تمہاری غیرت کہاں جا سوئی تھی؟ ماما فار گاڈ سیک، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ تم میری پرواہ مت کرو، میں مروں یا جیوں تمہاری بلا سے۔ وہ ضدی اٹل انداز میں بولیں۔ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ اس کے مقابل ماں تھی، بمشکل وہ خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔ فیصلہ ایک بار ہی کرنے کی تربیت میں نے ہی تمہیں دی ہے۔ وہ قطعیت سے کہنے لگیں۔ اوکے، کیجیے اپنے فیصلے پر عمل درآمد، میں ساتھ نہیں جاؤں گا۔ وہ طوفان کی طرح کمرے سے نکلا تھا اور پھر راہ میں آنے والی ہر شے کرسیوں کی صورت میں بکھرتی چلی گئی۔
اس کی زندگی میں جو سیاہ آندھی آئی تھی اس نے اس کے بخت کے علاوہ جس کو بھی سیاہ کر کے تنہائیوں کی مہیب جنگلوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، وہ ابھی اپنی بربادی کے دکھ سے بھی سمجھوتا نہ کر پائی تھی کہ ماں بھی 3 دن موت اور زندگی کی کشمکش میں اسے کچھ کہے بنا، اسے دیکھے بنا زندگی سے ہار کر موت کو گلے لگا گئی، اور وہ بت بنی ان کے بے جان سرد وجود کو دیکھتی رہی۔ اس نے انہیں کبھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ سنجیدگی، خاموشی، ٹھہرے پانی جیسا سکوت، ویرانوں میں پایا جانے والا جامد سناٹا ان کی ذات کا حصہ تھا۔ آنکھوں میں ان کے اس نے ہمیشہ نمی دیکھی تھی جو کسی لمحے دور نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ لیٹتی تھیں تو وہ نمی آنکھوں کے گوشوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگتی۔ وہ اس سے بہت محبت کرتی تھیں، مگر اس کی تربیت انہوں نے بہت سختی سے کی تھی۔ اسکول اور پھر کالج وہ ان کی نگرانی میں جاتی اور ان کی نگرانی میں آتی، جس کے لیے انہیں فیکٹری سے 2 چکر کرنے پڑتے، مگر اپنی تھکن کی پرواہ نہیں کرتی تھیں۔ ان کے خوف سے اس نے کوئی سہیلی نہیں بنائی تھی کہ دوستی میں روابط بڑھتے ہیں جو انہیں کبھی پسند نہیں تھے۔ اس نے اپنے کورس کی کتابوں سے دوستی کر لی تھی، جس کے نتیجے میں وہ اسکول سے کالج تک فرسٹ پوزیشن لیتی رہی تھی۔ باپ کو اس نے نہیں دیکھا تھا، وہ اس کی پیدائش کے 2 ماہ بعد دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسے ماں باپ دونوں کی توجہ دی تھی۔ وہ BA کا ایگزام دے کر فارغ ہوئی تھی جب ایک رات ان پر فالج کا حملہ ہوا، اور وہ بروقت سہولت نہ ملنے کے باعث بالکل ہی لاچار و معذور ہو گئی تھی۔ وہ تولیہ فیکٹری میں سپروائزر کے طور پر کام کرتی تھیں۔ بہت محنت، لگن، دیانتداری سے وہ اپنے فرائض انجام دیتی تھیں اور مکمل باپردہ ہو کر گھر سے نکلتیں۔ فیکٹری میں بھی ان کا پردہ قائم رہتا، وہاں ان کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ فالج کے بعد گھر کے اور دوائیوں کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی تھی، اور اس نے ان سے اجازت لے کر فیکٹری میں درخواست دے دی تھی، جہاں اس کی ماما کی شاندار کارکردگی کی بنا پر اسے ماں کے عہدے پر ہی رکھ لیا گیا تھا، اور اس نے چند ہفتوں میں ہی ثابت کر دیا تھا کہ وہ ماں کی طرح ہی محنتی، مخلص اور اپنے کام سے پورا انصاف کرنے والی تھی۔ شروع میں چچی اور چاچا نے بہت باتیں بنائی تھیں اس کی ملازمت پر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کیوں نوکری کر رہی ہے۔ اس نے بھی ماں کی طرح ان کی طرف سے کان بند کر لیے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ماں پر دوبارہ اٹیک ہوا تھا، اور یہ اتنا شدید ہوا تھا کہ وہ ہوش و خرد سے اکثر بیگانہ رہنے لگی تھیں۔ ڈاکٹر نے مطلع کر دیا تھا کہ اب جانبر ہونا ناممکن ہے۔ ان کی زندگی ہوا کی زد میں رکھے چراغ کی مانند ہے، اور وہ چراغ بجھ گیا تھا۔ ساتھ اس کی زندگی میں بھی اندھیرا ہی اندھیرا پھیل گیا تھا۔ دنیا دکھاوے کے لیے چچا اور چاچی نے بھانوج کے دکھ میں آنسو بہائے تھے، اور بھائی کے حصے کی جائیداد خاموشی سے ہڑپ کر گئے تھے۔ وہ ماں کے جنازے کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ ان کی آخری سفر پر روانہ ہوتے ہی اسے بھی گھر سے نکال دیا گیا، یہ احساس کیے بغیر کہ وہ جوان و بے آسرا لڑکی کہاں جائے گی۔ رحمت بابا، جو چاچی کے پرانے ملازم تھے، اپنے سرونٹ کوارٹر میں اسے لے آئے تھے۔ وہ اور ان کی بیوی ہما وقت اس کی دلجوئی میں لگے رہتے تھے، مگر وہ جیسے زندہ رہنے کے تمام جذبے، تمام احساس کھو بیٹھی تھی۔ خاموش بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہتی تھی، بابا صاحب گھر والے کہاں گئے ہیں؟ رحمت بابا نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے آخری دانے پڑھے اور تسبیح چوم کر کرتے کی جیب میں ڈالتے ہوئے اس خوش پوش اور خوبرو نوجوان کی طرف بغور دیکھا جو بہت شائستگی اور ادب سے ان سے مخاطب ہوا تھا۔ ساتھ اس کے ایک خاتون بھی تھی جو لائٹ بلو ساڑی میں ملبوس بہت پروقار اور از حد اضطراب اور بے چینی کا شکار لگ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ اور صاحب ملک سے باہر گئے ہیں، اب نامعلوم کب آئیں۔ ان کی بیٹی، میرا مقصد ہے ان کے اور بھی بچے ہوں گے، سب ساتھ گئے ہیں؟ وہ خاصی گھبرا گئی تھی۔ بیگم صاحبہ کی صرف 2 بیٹیاں ہیں، دونوں ہی شادی شدہ ہیں، وہ اپنے سسرالوں میں ہیں۔ ماما، بھائی جان نے ایڈریس تو غلط نہیں دے دیا؟ محترمہ قندیل صاحبہ کا گھر یہی ہے؟ وہ نوجوان جو عمیر تھا ماما سے سرگوشی کرنے کے بعد سامنے کھڑے سفید ریش بزرگ سے استفسار کرنے لگے۔ جی ہاں، وہ یہیں رہتی تھیں، لیکن آپ کون ہیں؟ دفتن رحمت بابا بہت غور سے ماما کی شکل دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک دم چونک کر بولے، ان کے لہجے میں عجیب سراسیمگی تھی۔ نہیں، یہ نہیں پوچھیے بڑے میاں، ورنہ ڈنڈے کھانے کا امکان بڑھ جائے گا۔ وہ آہستگی سے بڑبڑایا۔ کہاں ہے وہ؟ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ ماما اضطراب میں آگے بڑھی تھیں۔ بیگم صاحبہ، آپ کا نام افشین تو نہیں ہے؟ بابا، جو بہت غور سے انہیں دیکھ رہے تھے، پوچھ بیٹھے۔ جی ہاں، مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا، جبکہ میں آپ کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں؟ جی، وہ نورین بیٹی اکثر آپ کا ذکر کرتی تھیں کہ آپ ان کی شکل سے بہت ملتی ہیں، اور آپ کو وہ بہت یاد کرتی تھیں۔ رحمت بابا کی بوڑھی آواز بھرا گئی۔ افشین کو زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بے شک نورین کا گھٹیا اور شرمناک عمل انہیں بھی لوگوں، خصوصاً سسرال کے لوگوں اور شوہر سہیل احمد کی نگاہوں میں ہمیشہ کے لیے گرا گیا تھا۔ نورین
کہ خطاؤں کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا تھا، مگر جب زخم لگتا ہے تو درد بھی تب تک محسوس ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ زخم مندمل ہو جاتا ہے، درد کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زخم، درد، تکلیف ہر انسان فراموش کر بیٹھتا ہے۔ ان کے دل میں بھی ایک مدت گزرنے کے بعد تکلیف کی جگہ کسک نے لے لی تھی۔ تھی سے کیا مراد ہے آپ کی بابا؟ نورین کہاں گئی ہے؟ ان کا دل بند ہونے لگا۔ وہ بیگم صاحبہ، جہاں جلدی یا بدیر ہم سب کو ایک دن جانا ہے۔ انہوں نے آسمان کی سمت انگلی اٹھائی۔ ان کے اندر درد کی ایک آگ تھی جو سرتاپا پھیلتی چلی گئی۔ اس نے جو کچھ کیا اس سے قطع نظر وہ اس کی ماں جائی تھی، خون کا ایک ایسا رشتہ جو مر کر بھی نہیں ٹوٹتا۔ انہیں محسوس نہیں ہوا کب ان کی آنسوں بے اختیار ہو کر چہرے کو بھگونے لگے۔ بدبختی کی انتہا تھی کہ بہن کے آخری دیدار سے بھی وہ محروم رہی تھیں، اور اس نے ایک بغاوت، ایک غلطی، ایک پسند کو پانے کے جنون میں کیسی سزا پائی تھی کہ اس کے جنازے کو اپنوں کا کندھا بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ جس شہر میں اس کے اپنے بھرے پڑے تھے، اس شہر کے شہر خاموشاں میں وہ کسی لاوارث، گمنام، بے شناخت مسافر کی طرح دفنا دی گئی تھی۔ کتنا عبرتناک انجام تھا اس کی محبت اور بغاوت کا۔ رحمت بابا نے اس کی زندگی کی تمام کہانی انہیں سنا دی تھی۔ نورین نے جذبات کی پیچیدہ راہوں کا انتخاب کر کے خود کو مسلسل عذاب میں رکھا تھا۔ یاور کو قتل کے کیس میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ قندیل 2 ماہ کی ہوئی تو جیل سے اس کی موت کی خبر آئی۔ ایک سپاہی کو ہلاک کر کے اس نے جیل سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، اور اس طرح وہ پولیس کی گولیوں کا شکار ہو گیا۔ یاور کے بھائی قندیل اور اس کی ماں کو اپنی کوٹھی میں لے آئے، کیونکہ یاور کا جائیداد میں آدھا حصہ تھا۔ رشتہ داروں کی باتوں کی وجہ سے وہ بیوہ بھانج اور یتیم بھتیجی کو لے تو آئے، مگر وہی سلوک کیا جو بے سہارا اور کمزور لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نورین پہلے کی طرح ہی فیکٹری میں ملازمت کر رہی تھی۔ وہ بہت دکھی عورت تھی۔ اتنی کم عمر میں ان کی طرح عبادت گزار، باپردہ اور نیک عورت میں نے اپنی طویل زندگی میں نہیں دیکھی۔ بیگم صاحبہ، مجھ پر تو انہوں نے اتنا عظیم احسان کیا ہے کہ میں اس کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتا۔ میری بیٹی ایک لڑکے کے چکر میں بہت باغی اور گستاخ ہو گئی تھی۔ اس کی ماں سمجھا بجھا کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا، مگر وہ کچھ سننے ماننے کو تیار نہ تھی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ اس سے ایک رات وہ ہمارے سونے کے بعد ہم سمجھے ہماری عزت کو نیلام کرنے گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ تو بھلا ہو نورین بی بی کا، جنہوں نے نامعلوم کب سے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور سمجھا بجھا کر ہمارے پاس لے آئیں۔ ان کی زبان میں عبادت گزاری اور اللہ کے خوف نے ایسی چاشنی اور تاثیر پیدا کر دی تھی کہ میری بیٹی نے توبہ کر لی، مجھ سے اور اپنی ماں سے معافی مانگی، اور خوشی خوشی ہماری دعاؤں تلے اس گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ نورین بیٹی میری بیٹی کو گمراہی سے بچا کر اچھے راستے کی نشاندہی نہ کرتی تو ہم تو بدنامی سے مر چکے ہوتے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لیا تھا۔ فیکٹری میں بھی بے شمار لڑکیوں کو سنوارا ہے انہوں نے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے رسوائیوں کی پرفریب اندھیری راہوں پر چلنے والے لڑکھڑا کر گرتے ہیں، گھائل روح جسم لیے دوسرے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ رحمت بابا اپنے گاؤں جا رہے تھے، کیونکہ صاحب لوگ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گئے تھے۔ تمام ملازموں کو چھٹی کر دی گئی تھی، اور وہ اپنی تمام تکلیفیں اور شکایتیں بھول کر بہن کی محبت میں ڈوب چکی تھی۔ دوسرا بڑا بوجھ ان کے ضمیر پر بیٹے کے اس قابل مذمت عمل کا تھا، جس کے نتیجے میں وہ لڑکی جو ان کی بھانجی تھی، نورین کی بیٹی قندیل کا مستقبل وہ تاریک کر چکا تھا، اور اب ماں کے وجود سے بھی وہ محروم ہو گئی تھی۔ وہ اسے سینے سے لگا کر ماضی کو فراموش کر کے اپنے گھر لے آئی تھیں۔ وہ جو تنہائی، رسوائی، درماندگی اور ماں کی ابدی جدائی کے دکھ سے نڈھال اور بے جان ہو رہی تھی، اچانک خالہ کا مہربان اپنائیت اور محبت سے لبریز وجود دیکھ کر ان کے سینے میں منہ چھپا کر اپنی ہرما بختی پر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ یہ احساس ہی کتنا فرحت بخش، جاں فضا تھا کہ اس کا بھی کوئی ہے، اس سے محبت کرنے والا، چاہنے والا، خیال رکھنے والا، ورنہ ماں کے سوائے اس زندگی میں پہلے کتابیں رشتے رکھتی تھیں، پھر فیکٹری کی جاب اس کی رشتہ دار بنی تھی۔ قندیل بیٹی، اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا، بالکل بھی غیریت برتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افشین بیگم نے پیار سے اس کے گال تھپ تھپائے تھے۔ وہ ان کے طویل خوبصورت سے لان والے عالیشاں گھر کو دیکھ کر مروبیت کے ساتھ ساتھ احساس کمتری کا شکار بھی ہو گئی تھی۔ وہ اسے خوبصورت کمرے میں خود چھوڑ کر تنہائی میں خوب رونا چاہتی تھی۔ آرام کرو، صبح میں تم سے بات کروں گی۔ ملازمہ کے ہاتھ دودھ بھیج رہی ہوں، وہ ضرور پی لینا۔ وہ ہدایت دے کر اس کی پیشانی چوم کر چلی گئی۔ وہ کمرے کی آرائش و زبائش دیکھتی ہوئی اپنے کل اور آج پر غور کرنے لگی۔ افشین بیگم نے نورین کے انتقال کی خبر اور اس کی آپ بیتی خالہ صفیہ کو سنا دی تھی۔ دونوں اس کی موت پر خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں۔
افشین بیگم کی حالت ابتر تھی۔ بیٹی، ماس کے جذبات تم جانتی ہو، کتنا بدزن اور بدخواہ ہے۔ نورین کے معاملے میں بچپن کے واقعے کو کس طرح یاد رکھا ہے اس نے، اور دیکھو کس طرح ذہانت اور چالاکی سے ان کی خبریں لیتا رہا، جو عین وقت پر اپنے انتقام کی قسم بھی پوری کر لی تھی۔ صرف یاور کے بارے میں نہ جان سکا کہ وہ بہت پہلے ہی اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، اور شاید نورین کی فالج سے معذوری کا بھی اسے علم نہ رہا ہوگا، ورنہ اس طرح حد سے نہ گزرتا۔ خیر، وہ تو تمہارے وہاں جانے کو پسند نہیں کر رہا تھا، اور اب اس کی بیٹی کو اس گھر میں کس طرح برداشت کرے گا؟ اس کا غصہ اور مزاج کی تیزی میں نے اب دیکھی ہے، اور مجھے یہی فکر کھائی جا رہی ہے اب کیا ہوگا۔ خالہ کو انہوں نے تسلی دے کر کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ ماس کی طرف سے انہیں بھی کسی اچھے رد عمل کی توقع ہرگز نہیں تھی، مگر انہیں اطمینان تھا وہ ان کی محبت کے آگے سر ڈال دے گا۔ وہ لاکھ غصہ ور، ضدی، ہر دھرم سہی، مگر یہ بھی حقیقت تھی، ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا، عبادت کی حد تک۔ وہ اس لیے منتظر تھیں کیونکہ عمیر کو کہہ چکی تھیں قندیل کے متعلق ماس کو آگاہ نہ کرے، کیونکہ خبر سن کر اسے سیدھے یہیں آنا تھا۔ قندیل کو بھی انہوں نے بے خبر رکھا تھا۔ پہلے مرحلے میں اسے اس بھپرے طوفان کو اعتدال میں لانا تھا۔ قندیل کو قائل کرنا زیادہ مشکل نہ تھا ان حالات میں کہ وہ نورین کے ماضی سے واقف تھی۔ ماما، جو میں نے سنا وہ درست ہے؟ حسب توقع وہ دندناتا ہوا، سرخ چہرہ، لہو رنگ آنکھیں لیے اندر آیا تھا۔ اس کے انگ انگ سے جیسے شرارے نکل رہے تھے۔ ہاں، اس میں غلط ہونے والی کون سی بات ہے؟ اپنی ماں کے مرنے کے بعد وہ تنہا رہ گئی تھی۔ آپ کے جرم کا کچھ احتساب مجھے بھی ادا کرنا ہے۔ مجھ میں ابھی انسانیت مری نہیں، زندہ ہے۔ انسانیت نہیں ماما، یوں کہیے بہن کی محبت زندہ ہے۔ وہ جلتی لکڑی کی طرح چٹخا۔ فی الحال ماضی دفن ہو چکا ہے، اور میں گڑے مردے اکھاڑنا نہیں چاہتی۔ آپ کو اپنا انتقام پورا کرنا تھا سو کر چکے، اب آپ کسی معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ قندیل سے آپ کا رویہ بالکل نارمل ہونا چاہیے۔ نورین طب موت مری ہے، اگر اس کی موت کی ذمہ داری آپ کے اس گھٹیا فعل پر ہوتی تو میں کبھی آپ کو معاف نہیں کرتی۔ قندیل کے بارے میں آپ اب کوئی بات نہیں سنوں گی۔ ماما، آپ خود سوچئے کس رشتے سے آپ لوگ اسے متعارف کروائیں گے۔ اس کا اور اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ بہت معیوب اور ناپسندیدہ رشتہ ہے اس گھر سے اس کا۔ میں اسے یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ جس کی ماں اس گھر کو رسوائیوں اور گناہوں میں غرق کر کے چلی گئی تھی، اس لڑکی کی زندگی جہنم بنا دوں گا میں، ورنہ اسے آپ خود یہاں سے نکال دیں۔ اس کا لفظ شرارہ تھا۔ ٹھیک ہے، پھر وہ اکیلی نہیں جائے گی، میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ گھر تم نے بنوایا ہے، تمہارا پیسہ لگا ہے یہاں، اس لیے تم حق جتا رہے ہو۔ ملکیت کا احساس ہے، ماں کا احترام بھی تمہارے دل سے نکل چکا ہے۔ میں بھی یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ بھیگے لہجے میں فیصلہ کن انداز میں بولیں۔ ان کا یہ انداز، یہ لہجہ وہ کبھی برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے ہاتھ سے اپنا سر پکڑتے ہوئے گہرا سانس لیا، جیسے اپنے تنے ہوئے دہکتے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ دوسری مرتبہ اس کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بنی تھی۔ آپ کو کوئی حق نہیں ماما میری محبت، میرے جذبوں کو اذیت دینے کا۔ آپ نے جو میرے اختیارات پر اپنی مرضی کو فوقیت دے کر میری حیثیت کو ادنا ترین کر دیا ہے، یہ بات نہیں ہے ماما۔ ماما، آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہی۔ جال میں دھاڑتے شیر جیسی حالت تھی اس کی۔ ٹھیک ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ کا گھر ہے، جیسے چاہے رکھیں آپ، یہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح ان کی محبت کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ دیکھتا ہوں تم کس طرح رہتی ہو یہاں۔ وہ تصور میں قندیل سے مخاطب ہوا تھا، پھر برق رفتاری سے کمرے سے نکل گیا، یہ محسوس کیے بنا کہ دیوار سے لگے ایک وجود نے حیران کن نفرت سے اسے دور تک گھورا تھا۔ قندیل، آؤ بیٹی، کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ قصداً شرمندہ ہو گئی تھیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب و غریب سے ناقابل فہم تھے۔ آنٹی، وہ شخص کون ہے؟ سب کچھ سننے کے باوجود وہ یقین نہ کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ معاذ ہے، میرا بڑا بیٹا، اور آپ کا مجرم۔ انہوں نے نگاہیں چرا کر شکستگی سے کہا۔ آنٹی، وہ ان کے گلے لگ کر شدت سے رونے لگی۔ اس کا اغوا کرنا اور بار بار پوچھنے پر بھی نہ بتانا، وہ مبہم اور پیچیدہ گفتگو، اسے لمحے بھر میں ادراک ہو گیا۔ اپنی ماں کی نادانی اسے بھی پرخار راہ پر گھسیٹ لے گئی تھی۔ وہ اس شخص سے نفرت کرتی رہی تھی، مگر اب خود شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کس تنفر کراہت سے اس کی ماں کا ذکر کر رہا تھا، اور کس قطعیت سے اس کے یہاں رہنے پر معترض تھا۔ اس کا دل یہاں رکنے کے لیے لمحے بھر کو تیار نہ تھا۔ عزت نفس سے بڑھ کر کوئی شے عزیز نہیں ہوتی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، بہت جلد یہاں سے چلی جائے گی، کسی ہاسٹل میں رہائش پذیر ہو جائے گی۔ جاب ابھی اس کی برقرار تھی، شادی کے باعث ایک ماہ کی چھٹی لی تھی کہ بعد میں اشرف صاحب کے رویے پر منحصر ہوگا کہ وہ اس کی ملازمت کرنے پر اعتراض کریں گے تو چھوڑ دے گی۔ وہ اس کا دانش مندانہ فیصلہ بہتر ثابت ہوا تھا، کیونکہ دوسری جگہ جلد نوکری ملنا ناممکن تھا۔ معاذ ابھی اپنے حواسوں میں نہیں ہے بیٹی، تم اس کی بات کا خیال مت کرنا۔
میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں، اور معاذ نے جو تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے میں نے اسے معاف نہیں کیا ہے، وقت آنے پر اسے اس کا ازالہ کرنا پڑے گا، تم خیال نہیں کرنا بیٹی۔ زندگی میں جمود طاری تھا، آنٹی کے بے حد منع کرنے کے باوجود اس نے فیکٹری جانا شروع کر دیا تھا۔ آنٹی اس کے دلائل کے آگے خاموش ہو گئی تھیں۔ وہ صبح کی نکلی شام کو آتی تھی اور گھر کے کام میں ان کے منع کرنے کے باوجود لگ جاتی تھی۔ معاذ سے اس کا ابھی تک سامنا نہیں ہوا تھا، وہ دانستہ اس کی موجودگی میں کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ وہ بھی شاید ایسی ہی احتیاط کرتا تھا جو اب تک سامنا نہیں ہوا تھا۔ گھر میں آنٹی اور عمیر کا رویہ بہت اچھا تھا۔ نانی صفیہ بھی اکثر اس کے پاس آ بیٹھتی تھیں۔ امی کی یاد اکثر اسے رلاتی رہتی تھی اور وہ اکثر بے چین سی ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگتی۔ اسے یہاں آئے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ رات کو وہ اکثر کمرے کے باہر کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں سنا کرتی۔ کبھی ایسا لگتا جیسے کسی کمرے کا دروازہ کھول کر بند کیا گیا ہو۔ کچھ دیر خاموشی چھا جاتی، اس کے بعد وقفے وقفے سے ایسی ہی آوازیں آنے لگتیں۔ شروع میں اس نے یہی سوچا کہ گھر کے لوگ ہی ہوں گے اور کسی سے دریافت کرنا اسے اچھا محسوس نہیں ہوا۔ پھر رفتہ رفتہ دروازہ کھلنے بند ہونے، چلنے پھرنے کی بھاری جوتوں کی آوازوں میں شدت آتی گئی۔ اب بعض اوقات ایسا لگتا جیسے کوئی اس کے کمرے کے باہر گھٹی گھٹی آواز میں کہکے لگا رہا ہو۔ اور رات کو عجیب واقعہ ہوا۔ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سپارہ پڑھنے بیٹھ گئی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ بے خبر سو گئی تھی۔ ابھی اسے لیٹے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، اسے لگا دروازہ کسی نے آہستگی سے ناک کیا ہو۔ وہ نیند میں ہونے کے باوجود چوکنا ہو گئی تھی۔ دستک پھر بہت آہستگی سے دوبارہ ہوئی تھی۔ وہ دوپٹہ اوڑھتی ہوئی اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ اس کا خیال تھا آنٹی یا نانی ہوں گی، مگر باہر کوئی نہ تھا۔ راہداری سنسان پڑی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر اچھی طرح چاروں طرف دیکھا، مگر کوئی موجود نہ تھا۔ وہ چند لمحے کھڑی سوچتی رہی کہ دروازہ بجایا گیا تھا یا اسے نیند میں محسوس ہوا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر آنا ہی چاہتی تھی کہ یکلخت اس کی نگاہ سامنے کمرے کی تاریکی میں کھڑکی سے جھانکتی دہشتناک صورت پر پڑی۔ خوف کی کیفیت میں وہ جیسے سکتے کا شکار ہو گئی تھی۔ جن بھوت پر وہ یقین نہیں رکھتی تھی، پر اس وقت جو صورت اس کے سامنے تھی وہ انسانی صورت تو ہرگز نہ تھی۔ بڑی بڑی سرخ آنکھیں، شعلے کی مانند چمکتی لمبی زبان، بڑے بڑے خوفناک دانتوں کی کتار، ناک کی جگہ 2 سیاہ سوراخ، پورا چہرہ لمبے بالوں سے ڈھکا تھا۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر ان بھیانک دانتوں کے درمیان سے گھٹا گھٹا کہکا برآمد ہوا۔ کہکے کی آواز سنتے ہی اس کا سکتہ جیسے ٹوٹا تھا۔ اس سفید لبادے میں بھی ہلچل ہوئی تھی۔ قبل اس کے کہ وہ اس تک پہنچتا، اس نے اپنے ڈرتے کانپتے وجود کو بمشکل اندر گھسیٹا تھا اور دروازہ لاک کرتے ہی خوف سے بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو باہر سے دروازہ متواتر بجایا جا رہا تھا۔ اس نے متوحش نگاہوں سے دروازے کی سمت دیکھا۔ رات کا واقعہ اس کی ذہن کی اسکرین پر پلے تھا۔ خوف اور دہشت سے وہ ابھی بھی لرزاں تھی۔ باہر سے دروازہ پیٹنے کے ساتھ نانی جان کی آواز بھی آئی تو اس نے سرعت سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ خیریت تو ہے نا بیٹی؟ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں؟ وہ اندر آتے ہوئے گویا ہوئیں۔ ارے آج فیکٹری نہیں جانا کیا؟ اسے رات کے حلیے میں دیکھ کر وہ حیرانگی سے استفسار کرنے لگیں، کیونکہ صبح ناشتہ وہ اس کے ساتھ ہی کرتی تھیں۔ پھر 10 بجے نورین اور عمیر معاذ کے ساتھ دوسری شفٹ لگا دیں۔ جسم میں درد اور سستی محسوس ہو رہی ہے، سوچ رہی ہوں چھٹی کر لوں۔ ہاں کر لو، مجھے بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اس کے اترے زرد چہرے کو دیکھ کر بولیں، نانی جان آپ نانا جان کو کیا کہہ کر مخاطب کرتی تھیں، جانو یا دلبر جانی؟ عمیر نے ان کے نزدیک بیٹھتے ہوئے نہایت بھول پن سے کہا، جبکہ قریب بیٹھی گاجر کے حلوے کے لیے گاجریں صاف کرتی ہوئی افشین بیگم اور قندیل مسکرا اٹھی تھیں۔ ارے افشین بیٹی، تمہارا یہ لونڈا تو بالکل ہی بے حیا ہے۔ لو بھلا مجھ سے ایسے سوال پوچھتا ہے جو کبھی میری سہیلیوں نے بھی مارے لحاظ کے نہیں پوچھے۔ نانی جان مارے حجاب کے سرخ پڑ گئیں۔ نانی پلیز شرمائیے نہیں، آپ کو نانا کی قسم بتائیے نا۔ وہ چھیلی ہوئی گاجر اٹھا کر کھاتے ہوئے بولا، لڑکے باولا ہو گیا ہے تو؟ لو بھلا کیا کیا بولوں گی؟ کبھی راشد کے ابا یا زرینہ کے ابا کہہ دیا کرتی تھی، اور جب کیا کہتی تھی، جب کوئی ابا کہنے والا دنیا میں نہیں آیا تھا۔ غضب خدا کا، آج کل کے لڑکوں کو ذرا بھی شرم نہیں ہے۔ اچھا بتاتی ہوں، مجھے معلوم ہے جب تک پوچھ نہیں لوگے چین نہیں لینے دوگے۔ وہ شادی کے شروع کے دن تھے، تمہارے نانا کے کسی دوست نے ہماری دعوت کی۔ نانی جان کے چہرے پر ماضی کے خوبصورت رنگ دمکنے لگے۔ ہم دونوں گئے، ان کے دوست کے گھر والوں نے بہت آؤ بھگت کی۔ میری نندوں نے مجھے بالکل دلہن کی طرح سجا سنوار کر بھیجا تھا۔ دلہن دیکھنے کے شوق میں وہاں بہت سارے بچوں نے مجھے گھیر لیا۔ میزبان عورتیں بھی خاطر مدارت کے بعد اپنے اپنے کاموں میں لگ گئیں، کیونکہ وقت بہت ہو گیا تھا۔ تمہارے نانا نے باہر
मर्दाना बैठक से कोई पैगाम नहीं भेजा कि कब चलना है। वो बाहर दोस्तों में मगन थे। घर की खवातीन मुझे भूलकर कामों में मसरूफ़ हो गई थीं। शाम ढलने लगी तो मैंने एक छोटी बच्ची से कहा, बाहर अपने भाई से बोलो अंदर दुल्हन बुला रही है, क्योंकि तुम्हारे नाना ने आते वक्त इस बच्ची को प्यार किया था। चंद लम्हे बाद वो बच्ची भागती हुई आई और बोली, भाई दरवाजे के बाहर खड़े हैं। मैं गरारा संभालती उठी और दरवाजे पर पड़ा पर्दा उठाकर देखा तो कोई स्याह रंगत और लंबी मूँछों वाला आदमी हैरान और परेशान खड़ा था। उस पर नज़र पड़ते ही मैं उल्टे पांव अंदर भागी और इस बच्ची से पूछा, वो किसको बुला लाई है? तो बोली, आपने कहा था अपने भाई को बुला लाओ। मैं अपने भाई को बुला लाई। मारे शर्मिंदगी के मेरा बुरा हाल था, क्योंकि अपनी नंदों से ऐसे ही बोलती थी। वो आदमी समझ गया था, उसने तुम्हारे नाना को भेज दिया और वो इतना भरम हुए कि पूछ नहीं, और आइंदा मैंने भी उनके साथ जाने से तौबा कर ली। नानी के लबों पर धीमी मुस्कुराहट थी। उमैर ने बेसाख्ता कहका लगाया था। कंदील और अफशीन बेगम मुस्कुराने लगीं। कंदील, कभी तो हंस दिया करो, बहुत कंजूस हो इस मामले में। वो उसे साथ लेकर लॉन में आ गया था। जाती गर्मी आती सर्दी की ये शाम बहुत सुहानी थी। धीमी धीमी चलती हवा उसके बालों को बिखेरती अच्छी लग रही थी। उमैर ने उसे खुले दिल से वेलकम कहा था और बहुत पुरखुलूस अंदाज में उसका ध्यान रखता था। कभी महसूस ही नहीं हुआ ये जालिम सफाक वहशी का भाई है। उमैर, वो सामने जो कमरा है वो किसका कमरा है? उसने ऊपर रंग बिरंगी फूलों वाली बेलों से लदे कमरे की तरफ इशारा किया, जहाँ रात को उसने भयानक तरीन मखलूक देखी थी। वो कमरा राहील चाचा का था और इसी कमरे में उन्होंने खुदकुशी की थी। मामा इस कमरे में किसी को नहीं जाने देते, इन्हें कुछ वहम से हैं। हफ्ते में इसकी सफाई होती है, फिर कमरा बंद रहता है। उमैर बहुत संजीदगी से बता रहा था और उसकी समात में रात को मुतअद्दद बार दरवाज़ा खुलने बंद होने, भारी जूतों समेत किसी की चहलकदमी, घुटे घुटे कह के उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक, उसे अपना सांस बंद होता महसूस हुआ। वो कमरा उसके सामने वाली रो में बना था और उसके दाएं बाएं आंटी और नानी जान के कमरे थे। वो बुरी तरह धड़कते दिल को पकड़कर नीचे घास पर बैठ गई, थक गई। उसकी हालत से बेखबर उमैर भी उसके करीब ही बैठ गया। तुम कॉलेज नहीं गए आज? मास नामालूम लॉन के किस गोशे से बरामद हुआ था। ओह भाईजानी, आज मूड नहीं था। मास के कड़े तेवर से हस्बे आदत गड़बड़ा गया। आइंदा ऐसी बेकायदगी बर्दाश्त नहीं करूँगा, चलो अपने कमरे में जाओ। वो खासा डांट कर सर्द लहजे में बोला था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो नर्सरी में पढ़ने वाला मासूम छोटा बच्चा हो। उमैर बहुत सादतमंदी से सर झुकाकर अंदर की जानिब बढ़ गया था। कंदील ने भी अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए थे। आप फैक्ट्री किसकी इजाज़त से जा रही हैं? वो कदम बढ़ाकर उसके आगे इस्तादा हो गया था। ये मेरा ज़ाती मामला है जिसके लिए मैं किसी की इजाज़त की पाबंद नहीं हूँ। वो भी उसी के लहजे में बोली, आप भूल रही हैं, आप अपनी मर्ज़ी की पाबंद अपने घर में हो सकती हैं। फ़िलहाल आप मेरे घर में विराजमान हैं और यहाँ आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे मेरी इज्जत पर हर्फ आने का अंदेशा हो। अल्फाज से ज़्यादा उसका लहजा तौहीन आमेज़ था। मैं यहाँ ज़बरदस्ती नहीं आई। आंटी लाई हैं और मेरा यहाँ पर मुस्तकिल रहने का इरादा नहीं है। जब मुझे जगह मिल जाएगी चली जाऊँगी। उसकी कमज़रफ़ी और तजलील उसका भरपूर सुलगा गई थी। रियली? उसका तहक़ीराना अंदाज तंज़ व हक़ारत से बोझल था। उसने पहली बार उसे बगौर देखा था। स्याह कॉटन के सूट पर जर्द व स्याह प्रिंटेड दुपट्टे के हाले में उसका सुर्ख व सफ़ेद चेहरा खासा दिलकश और जाजिब नज़र था। वो गुस्से में अंदर चली गई थी। मास के लबों पर आसूदा मुस्कुराहट चमक कर मादूम हो गई थी। वो उसके घर में आमद के बाद से ज़्यादातर कारोबारी मामलात के बाइस बाहर ही रहता और घर में आने के बाद ज़्यादातर अपने कमरे में होता था। उसकी मसरूफियत के बाइस उसे मालूम ही ना हो सका कि कंदील फैक्ट्री जा रही है। कल दोपहर को एक दोस्त के पास फैक्ट्री एरिया गया तो वहाँ से वापसी पर कंदील उसे एक फैक्ट्री से निकलती नजर आई। उसने अपने ज़राए से मालूम कर लिया कि वो वहाँ सुपरवाइज़र के तौर पर काम करती है। ये बात उसकी तबीयत पर ग्रां गुजरी थी। उसका लेदर का बिजनेस बहुत वसी था। मुल्क की आला कारोबारी फैमिली में से एक था। उसके घर की रिहाइश पजीर लड़की एक मामूली सी जॉब कर रही थी, वो भी उसके घर में रहकर। इससे बात करने के ख्याल से ही वो आज जल्दी आ गया था। इत्तफाकन वो भी उमैर के साथ लॉन में बैठी नजर आ गई और वो सीधा वहीं चला आया था। सच कह रही हो बेटी? नानी जान खौफ के मारे कपकपा उठी थीं। कंदील ने तन्हा पाकर उन्हें वो तमाम पुर इसरार वाक़यात सुना डाले थे, जिसमें वो रात का भयानक तरीन वाक़या भी था। नानी जान, बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने किसी से भी जिक्र नहीं किया कि कोई ये समझे यहाँ रह भी रही है और बातें भी बना रही है। मुझे रात से बहुत डर लग रहा है। वो उनके करीब खौफज़दा बैठी थी। डर तो मुझे भी लग रहा है बेटी, शायद वो राहील की रूह है। अफशीन बता रही थी मरने से पहले वो कुछ पागल सा हो गया था। ख्वामखा कह के लगाने लगता, तन्हा बातें करता था, फिर बिला मकसद कमरे के चक्कर लगाता रहता था। अब क्या होगा?
مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، سنا ہے روح کا انتقام بہت برا ہوتا ہے بیٹی، میری مانو تو تم اپنا کہیں الگ ٹھکانہ کر لو، اگر میری بہویں اس قابل ہوتیں تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتی، مگر وہ میرا وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، میں بڑھاپے میں ادھر ادھر وقت گزارتی ہوں، وہ تمہیں کس طرح برداشت کریں گی؟ ان کے لہجے میں اس عمر میں بیٹوں اور بہوؤں کی بے مروتی اور بے حسی بول رہی تھی۔ وہ رات اس نے ان کے کمرے میں ہی گزاری۔ نانی جان جب تک جاگتی رہیں خوفزدہ رہیں، ان کا خیال تھا راحیل کا بھوت اس کے پیچھے لگا ہے، کیونکہ وہ نورین کی بیٹی ہے اور راحیل نے نورین کی وجہ سے خودکشی کی تھی۔ اب وہ اپنا منہ توڑ انتقام ان سے لینا چاہتا تھا، اور روح کے انتقام کے کئی ڈراؤنے واقعات انہیں یاد آ رہے تھے، جنہیں سنا سنا کر ڈر رہی تھیں اور ڈر ڈر کر سنا رہی تھیں۔ پھر وہ سو گئیں اور ان کے بے ہنگم خراٹے پورے کمرے میں بکھرنے لگے۔ قندیل خوف سے سہمی ہوئی ان کے قریب ہی لیٹی رہی تھی۔ وہ ناشتہ کر کے سب کو بہت روکنے کے باوجود وہ ڈرائیور کی ہمراہ اپنے بڑے بیٹے کے یہاں ماڈل ٹاؤن چلی گئی تھیں۔ قندیل کے علاوہ وہ سبھی حیران تھے، اور ان کے اس طرح اچانک چلے جانے سے ایسے بھی کیا اچانک پوتے پوتیوں کی یاد آئی کہ جھٹ پٹ چلی گئیں۔ افشین بیگم کی حیرانگی حد سے سوا تھی۔ آپ پریشان مت ہو ماما، میں کل جا کر لے آؤں گا۔ وہ ماس بخوبی جانتا تھا، وہ خالہ کو ماں کی طرح چاہتی ہیں اور انہیں اپنے یہاں ہی رکھ کر خوش ہوتی تھیں۔ ماما کو افسردہ دیکھ کر وہ بے چینی سے بولا، آنٹی یہ رکھ لیں۔ قندیل جو ابھی فیکٹری سے آئی تھی، آج اسے تنخواہ ملی تھی، اس نے 1000 کا نوٹ اپنے اخراجات کے لیے رکھا اور دوسرے نوٹ ان کے پاس ٹیبل پر رکھ دیے۔ یہ کیا ہے بیٹی؟ انہوں نے حیرانگی سے ایک نظر نوٹوں پر ڈالی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا، جبکہ سامنے سنگل صوفے پر براجمان ماس کی نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں۔ آنٹی یہ کرایہ ہے، آپ مجھے ساتھ لے آئیں، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ اس لیے آ گئی کہ پے در پہ صدمات سے سنبھل نہیں پائی تھی، اور اتنی جلدی میں اپنے لیے رہائش بھی کہیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ کے ساتھ آتے ہوئے میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ آپ کے یہاں رہنے کا میں معاوضہ دوں گی۔ اس بات کا مجھے احساس ہے کہ اس گھر سے میرا رشتہ ماں کے حوالے سے بہت معیوب اور نازیب ہے، جو مجھے ناگوار اور ناپسندیدہ لگتا ہے۔ مجھے یہاں رہنا اچھا نہیں لگتا۔ آپ آنے والے لوگوں سے میرا تعارف دور کی مرحومہ عزیزہ کی بیٹی کہہ کر کرواتی ہیں۔ اس لمحے آپ کی آنکھوں میں آنے والی نمی میرے دل میں گھاؤ ڈال دیتی ہے۔ مستعد ان لوگوں کی نگاہوں کے بے یقینی چھلکاتے بہت کچھ سمجھ جانے والے تاثرات ان سے برداشت نہیں ہوتے۔ آنٹی، بندہ بے شمار گناہ کرے، پھر صدقے دل سے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو وہ رب معاف کر دیتا ہے، مگر بندوں کو کبھی نادانی میں کسی کے گناہ کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ بندے معاف نہیں کرتے، اور بدقسمتی سے میری ماں ایسے ہی گناہ کی مرتکب ہوئی تھیں۔ اتنے بہترین سسرال اور آرام و آسائش چھوڑ کر وہ خود تو تباہ ہوئیں اور ساتھ کتنے ہی اپنوں کو تباہ کر ڈالا۔ آخری سانس تک انہوں نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے۔ میں یہاں رہوں گی تو آپ کے لیے بھی کسک کا باعث بنوں گی، اور لوگوں کی آنکھیں جو کہتی ہیں کل کو زبان بھی بولنے لگے گی، اور میں نہیں چاہتی جو داستان امی کے ساتھ دفن ہو گئی دوبارہ زندہ کی جائے اور ان کی روح کو نئے سرے سے اذیت پہنچے۔ ان پیسوں کو آپ معاوضہ یا کرایہ سمجھ کر رکھ لیں۔ میں نے ہاسٹل میں ایک کمرہ لے لیا ہے، کل سے میں وہاں شفٹ ہو جاؤں گی، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ متواتر بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اس نے پلکوں تک آئی نمی کو چھپانے کے لیے چہرہ جھکا لیا۔ وہ بہت خوددار حساس لڑکی تھی۔ معاذ لمحے بھر کو اپنے گھٹیا طرز عمل اور بد اخلاق رویے پر نادم سا ہو گیا تھا۔ اس کا ذہن جو ماں کے علاوہ ہر عورت کا عکس دھندلا گیا تھا، وہ دنیا کی ہر عورت کو بے وفا، ہرجائی، موقع پرست سمجھتا تھا۔ اس نے تعلیمی مراحل کے دوران بھی کسی لڑکی کو لفٹ نہیں دی تھی۔ اپنے اکھڑ پن، سرد مہری اور خشک مزاجی کے باوجود وہ لڑکیوں میں خاصا مقبول رہا تھا۔ بزنس میں قدم جمانے کے بعد اس نے اپنی فیکٹریز اور کارخانوں میں صرف مرد حضرات کو ملازمتیں دی تھیں۔ اس کے آفس میں بھی تمام مرد حضرات ہی تھے۔ سیکرٹری کے طور پر بھی اس نے خاتون کو رکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ چچی کی بد کرداری اور چچا کی خودکشی نے اس کے دل میں زہر ہی زہر بھر دیا تھا۔ چچا کا انتقام لینے اور دادی سے کیے گئے عہد کو پورا کرنے کے لیے اسے بھرپور جد و جہد کرنی پڑی تھی۔ چچی کی رہائش کا پتہ اسے چچا کی ڈائری سے مل گیا تھا۔ اس نے اس بوسیدہ اور گندے سے علاقے میں واقع اس گھر کے بے شمار چکر لگائے تھے۔ ہر دم اسے وہاں تالا منہ چڑھاتا ملا تھا، مگر وہ فولادی اعصاب و مضبوط قوت ارادی کا مالک تھا۔ وہ کئی سال تک وہاں چکر لگاتا رہا اور پھر ایک دن اسے دروازہ کھلا مل گیا۔ اس کو وہاں ایک بوڑھا ملا جس نے بتایا کہ وہ اس گھر کا مالک ہے۔ یاور کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے، البتہ اس کی شخصیت اور بڑی ساری کار سے مروب ہو کر یاور کے بھائی کا گھر کا پتہ دے دیا۔ اسے مطلوبہ گھر ڈھونڈنے میں پریشانی نہیں ہوئی۔ اس نے وہاں ایک ملازمہ سے تمام معلومات لے لی تھیں۔ ملازمہ نے بتایا کہ یاور کی بیٹی قندیل کی شادی ہے کل اشرف صاحب سے۔ یوں وہ ملازمہ کو 5000 کے عوض خرید چکا تھا، اور ملازمہ نے
اس کی مشکل آسان بنا ڈالی تھی۔ قندیل، یہ کیسے سوچ لیا آپ نے میں آپ سے پیسے لوں گی؟ وہ خفگی سے بولیں۔ قابل اعتراض بات نہیں آنٹی، وہاں رہتے تھے تو چچی کو بھی 1000 روپے ماہوار دیتی تھی، یوں تو سگا رشتہ تھا، میرے باپ کا گھر تھا وہ، اور آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں۔ ایسے نہیں کہو قندیل، نورین سے رشتہ دیورانی ہونے کا ختم ہوا تھا، بہن کا تعلق آج بھی قائم ہے۔ بہن کو کھو دیا میں نے، اب اس کی نشانی کو کھونے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، آئندہ ایسا کبھی مت کہنا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر رو دیں۔ معاذ نے بے یقینی سے پہلو بدلا تھا۔ ماما، یہ اگر جانا چاہ رہی ہیں تو آپ جانے دیں، میرے خیال میں یہ درست کہہ رہی ہیں۔ معاذ، میرے زخموں پر نمک مت چھڑکو، اگر مرہم نہ رکھ سکو تو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے ماما جیسے آپ نے میرے خلاف محاذ قائم کر لیا ہے، میرے ہر عمل پر آپ نے اختلاف برائے اختلاف، مخالفت برائے مخالفت کی پالیسی اپنا رکھی ہے، سوچتی نہیں ہیں آپ؟ وہ خفا خفا ناراض سا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ قندیل سن سی بیٹھی رہ گئی۔ معاذ کی نفرت پہلے دن سے ہی اس پر عیاں ہو گئی تھی۔ حسب پروگرام وہ دوسرے دن وہاں سے جا نہ پائی۔ آنٹی کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا، انہیں شعبہ انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا تھا، اور وہ تیسرے دن صبح ہوش میں آئی تھیں۔ آنکھ کھولتے ہی انہوں نے قندیل کو پکارا تھا۔ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ آنسوؤں کے دوران بولی تھیں۔ اس نے بے اختیار نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ ان کے چہرے پر اطمینان سا چھا گیا تھا۔ پھر انہوں نے دائیں بائیں کھڑے عمیر اور معاذ کو پیار کیا تھا۔ عمیر اس عرصے میں گمسم ہو کر رہ گیا تھا، جبکہ معاذ کو اس نے پہلی مرتبہ پریشان اور بدحواس دیکھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سکون سے نہیں بیٹھا تھا۔ اس عرصے میں اس کی بے چینی، پریشانی، اضطراب ماں سے محبت کا بے مثال ثبوت تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کسی گہرے صدمے کی وجہ سے آنٹی کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا، جو ہارٹ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ تمہاری وجہ سے ماما شدید تکلیف میں ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو سمجھ لینا تمہاری زندگی کی گھڑیاں بھی پوری ہو چکی ہیں۔ اس نے انگارے برساتے ہوئے شعلے اگلتی آنکھیں اس کے روئے روئے پریشان چہرے پر ڈالتے ہوئے وارننگ دی تھی۔ آنٹی گھر پر آ گئی تھیں۔ ہسپتال سے بلڈ پریشر ان کا نارمل ہوا تو شوگر ہائی ہو گئی، اور وہ ان کے سائے کی طرح رہنے لگی۔ ان کی دوا، غذا، آرام کا خیال پوری طرح رکھنے لگی۔ ان کا بستر پر پڑتے ہی پورے گھر کی ذمہ داری اس پر آ گئی تھی۔ ہر کام کے لیے ملازم تھے، اور انہوں نے آنٹی کی تنہائی اور بیماری سے فائدہ اٹھا کر ہر جگہ بے ترتیبی پھیلائی ہوئی تھی۔ اس نے ان کے سر پر سوار ہو کر صفائیاں کروائیں، تمام سیٹنگ تمام کمروں کی بدلوائی، ماں سوائے راحیل اور معاذ کے کمروں کے۔ گھر بالکل نیا نیا لشکارے مارنے لگا تھا۔ آنٹی نے اسے بہت ساری دعاؤں سے نوازا تھا۔ عمیر اور زیادہ اس کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ کالج سے آنے کے بعد اس کا وقت اس کے ساتھ گزرتا۔ شام کو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے چلا جاتا تھا۔ معاذ اور اس کے درمیان بیگانگی اور خاموشی کی وہی دیوار کھڑی تھی جو اول روز سے ان دونوں نے خود قائم کی تھی۔ البتہ اس نے اب اس کی موجودگی میں کمرے میں بند رہنا چھوڑ دیا تھا۔ ناشتہ اور رات کے کھانے پر ساتھ بیٹھتا تھا، اور کھانے کے دوران عمیر کی تعلیمی سرگرمیوں کی رپورٹ باقاعدگی سے لیتا تھا۔ آنٹی کی طبیعت ناساز ہونے کے باعث اس نے فیکٹری سے 2 ہفتوں کی چھٹی لی تھی، جو آج ختم ہو گئی تھی۔ آنٹی کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، لیکن آگے بھی کمزوری بہت تھی ان میں، وہ انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے مزید 1 ہفتے کی چھٹی لینے کا ارادہ کیا اور فون کے ذریعے سر کو مطلع کرنے لگی۔ اس کی چھٹی کے جواب میں وہاں سے جواب ملا، اس کی ہمیشہ کے لیے چھٹی کر دی گئی ہے، وہ یہاں آنے کی زحمت نہ کرے، کیونکہ اس کی سیٹ پر نئی سپروائزر تعینات ہو چکی ہے۔ دوسری طرف سے گویا دھماکہ ہوا تھا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ اس کے باس بہت اچھے تھے امی کی وجہ سے، اور پھر اس کی بہترین کارکردگی کی بنا پر وہ اس کی بہت عزت کرتے تھے، اور دوسرے ورکرز کے مقابلے اسے زیادہ مراعات حاصل تھیں۔ وہاں اب انہوں نے یہ کتنی بے مروتی اور بدلحاظی سے کہہ دیا تھا کہ اس کی وہاں ضرورت نہیں ہے۔ ایکسکیوز می، ریسیور رکھ دیجئے، دوسری طرف سے کال آف ہو چکی ہے۔ وہ جو دکھ اور صدمے کے زیر اثر ریسیور کان سے لگائے کھڑی تھی، دفتن گمبھیر اور سنجیدہ آواز پر چونک کر نگاہیں اٹھائیں۔ وہ فون سٹینڈ کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھا اسی کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں جھکا لیں۔ کمرے میں پردے پڑے ہوئے تھے، دروازہ بھی بند تھا، جس سے خاصی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے دھیمے مسکراتے لب تو مسکراتی نگاہیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ سب سن چکا ہے۔ مارے توہین کے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ یکلخت وہاں سے نکل آئی اور باہر ریلنگ کے پاس بیٹھ کر خوب روئی۔ اسے شدید دکھ تھا ملازمت چھوٹ جانے کا۔ اتنی بہترین ملازمت ہر بار نہیں ملتی، بلکہ چھوٹی موٹی بھی ملازمت آج کل آسانی سے کہاں ملتی ہے۔ فیکٹری میں امی کی وجہ سے بآسانی، بنا کسی تردد کے وہ سلیکٹ کر لی گئی تھی۔ اب کون تھا جو اس کے لیے تگ و دو کرتا؟ آنٹی پر بوجھ بننا اس کی خودداری پسند نہیں کرتی، عزت نفس ازحد عزیز تھی۔
मास कब तक इस घर का आंगन सूना और वीरान रखोगे? क्या चाहते हो, मैं अपने पोते पोतियों को हंसता खेलता देखे बगैर ही दुनिया से चली जाऊं? वो हसरत ज़दा लहजे में गोया हुई। मामा, ऐसी बातें क्यों करती हैं आप? उसने इनके करीब बैठते हुए खफगी भरे लहजे में कहा। मुझे कहते हुए अरसा गुजर गया है बेटा। मेरे बीमार वजूद में अब ताकत नहीं रही इस घर को संभालने की। मुलाजमों के सुपुर्द घर करके आपने देखा क्या घर का नक्शा बिगाड़ दिया था। मुलाजमों को सिर्फ तनख्वाह से गर्ज होती है, घर से नहीं। घर का ख्याल घर वाली ही कर सकती है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मेरा प्रॉब्लम मालूम है मामा आपको, मैं किसी औरत पर यकीन नहीं कर सकता। मेरा इरादा नहीं है कभी भी शादी करने का। उसके वजह चेहरे पर तरद्दुद की शिकनें थीं। उमैर की स्टडी मुकम्मल होने दें, फिर अरमान पूरे कर लीजिएगा। 2 साल का अरसा दरकार है उसे इंजीनियर बनने में। फजूल बातें मत करो मास, क्या तुम्हें अपनी माँ पर भी इत्तेमाद नहीं है? अगर हर औरत तुम्हारे नज़रिए के मुताबिक आवारा, बदचलन और बदकिरदार है तो बेटा ये दुनिया कब की तबाह हो चुकी होती। फिर कोई घर नहीं बसता, औरतों का वजूद दुनिया से सिमट कर कब्रों में दफन हो चुका होता। आप जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं, फिर सोचेंगे। उसने हस्बे आदत इन्हें टाला। बहलाओ मत मुझे, मैंने आपके लिए लड़की पसंद कर ली है। वो उसकी तरफ देखकर बोली। कौन? उसके चेहरे पर कुछ रंग छाए थे, उनका झुकाव वो समझ गया था। कंदील। हस्बे तवक्को जवाब मिला था। वो मुश्तैल होकर खड़ा हो गया था। क्या हुआ? कंदील ही वो लड़की है जो इस घर को बेटी की तरह संभाल सकती है, और कोई बुराई भी नहीं है उसमें। खूबसूरत, खुश सीरत, तालीमी याफ्ता और शुक्रगुजार है। हाँ, अगर आपको एतराज़ है तो फिर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। उमैर से वो साल भर छोटी है, उमैर को राज़ी कर लूँगी। वो उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखते हुए सुकून से बोल रही थी। अभी उमैर पढ़ रहा है, उसका कैरियर डाउन हो जाएगा मामा। इस जादूगर लड़की ने ऐसा क्या जादू किया है जो आपको उसके अलावा कोई और नज़र नहीं आता? झुंझलाहट से बुरा हाल था उसका। मोहब्बत और ताबेदारी, खलूस और खिदमत गुजारी, आला अखलाक बजाते खुद बड़ा जादू है। मुझे उसकी इसी मोहब्बत और खलूस ने लूट लिया है। उमैर को बुलाओ, मैं उससे बात करूं। जब तक वो पढ़ रहा है तब तक निकाह कर देंगे, रुखसती उसकी पढ़ाई के बाद कर देंगे। इस तरह कोई एतराज़ भी ना करेगा जवान बच्ची को बिना रिश्ते घर में रहने का। इससे बात की है आपने, वो मान जाएगी। उसे फरार की नहीं राह नजर आई। उसकी फिक्र मत करो, उसे समझाना मेरा काम है। उनके लहजे से नाराज़गी झलकने लगी। मामा, ये किसी तरह मुमकिन नहीं है, बाहर कर दें आप उसकी शादी। मशवरा नहीं मांगा है मैंने तुमसे, उसे तुम दोनों में से एक की बीवी बनना है। ये मेरा फ़र्ज़ है और ये मेरा फ़ैसला है, और जिसने मेरा फ़ैसला नहीं माना मैं उसे दूध नहीं बख्शूंगी। मामा, ये क्या कह रही हैं आप? इनकी आखिरी बात पर वो लरस कर रह गया था, फिर एक लम्हे वहाँ नहीं रुका, तेज़ी से कमरे से निकल गया। घर की फ़ज़ा घुटी घुटी सी थी। अफशीन बेगम खामोशी से बेटे के जवाब का इंतज़ार कर रही थीं, जिसने इस मामले में बिल्कुल बेगानगी अख्तियार कर रखी थी। उसका रवैया इनके साथ पहले जैसा ही था, मगर उन्होंने सर्द रवैया रखा हुआ था। उसे देखते ही वो गहरी चुप साध लेती थीं, फिर जैसे पत्थर से पानी झरना बनकर निकल पड़ता है। सहरा में फूल खिल उठते हैं, बंजर ज़मीन में सब्ज़ा लहलहाने लगता है। इसी तरह उसने महसूस किया उसे अब घर आने की जल्दी रहती है। घर में दाखिल होते ही निगाहें उसको ढूंढने लगती हैं। वो जो खुद को बहुत संग दिल और मजबूत समझता था, क्या मालूम था दिल शिकस्त खाएगा तो किससे, जिसका बदतरीन दुश्मन रहा था। जज्बों से फरार हासिल करने में नाकामी ने सर तस्लीम खम कर दिया था। वो अपनी कैफियत किसी पर आया नहीं करना चाहता था। कंदील, घर से भी निकलती हो कभी? हर वक्त रोबोट बनी रहती हो तुम। उमैर आ जाए अभी तो कुछ देर के लिए बाहर चली जाना। बाहर निकलने से तबीयत पर अच्छा असर पड़ता है। उन्होंने करीब बैठे चाय पीते मास को नज़रअंदाज करके कहा। मास को जताना चाह रही थीं। उसके चेहरे के बदलते तासरात से इन्हें बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि वो उनकी बात की मैंने ख़ीज़ी समझ चुका है। मैं घर में ठीक हूँ, मुझे घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता, उसने चाय का मग उठाते हुए कहा। इस उम्र में क्या खुद पर तुमने बुढ़ापा तारी कर लिया है? सारी ज़िंदगी सिर्फ खिदमतों में ही गुजार दोगी। पहले अपनी माँ की खिदमत में लगी रही, अब मुझ में और घर में लगी रहती हो। अपने आप पर भी तवज्जो दिया करो, अपने बारे में भी तो कुछ सोचा करो बेटी। उनके लहजे में हलावत थी, उसकी आंखें भीगने लगीं। वो अपने बारे में क्या सोचती, अब कुछ बचा ही क्या था। सुनो, शाम को तैयार हो जाना, मामा कह रही थी तुमको घर से निकलकर सैर व तफरी भी करनी चाहिए। वो दुरुस्त कह रही थी, जिंदगी में अगर जमूद तारी हो जाए तो जीस्त भारी पत्थर बन जाती है। बेरंग, बेनूर, बेहिस इंसान पत्थर नहीं है, इसलिए ज़िंदगी में जिंदा दिली ज़रूर होनी चाहिए। उमैर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और मुझे भी तुमसे ख़ास बातें करनी हैं। वह हैरानगी और बेयकीनी के समंदर में गोताज़ुन थी। अभी उससे वो शख्स मुखातिब था जो उसकी शक्ल देखने का रवादार ना था।
کتنے خوبصورت انداز میں اس سے مخاطب تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ قندیل، معاذ کی وجہ سے ہی تمہارا گھر بستے بستے رہ گیا تھا، لیکن اس وقت کی معاذ کی غیر دانش مندی آج کی عقل مندی میں ڈھل گئی ہے۔ رحمت بابا نے مجھے بتایا تھا اشرف صاحب تمہارے چچا کی ہم عمر تھے، اور تمہارے چچا نے بزنس کے خسارے کے باعث یہ رشتہ طے کیا تھا تاکہ تمہاری صورت میں وہ اپنا قرضہ معاف کروا سکیں۔ مجھے مسرت ہے تم ایک آفت سے بچ گئی ہو۔ معاذ جوان ہے، خوبصورت اور معاشی لحاظ سے بہت مستحکم ہے، اس کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، لیکن میں معاذ کی دلہن کے روپ میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ افشین بیگم اندر معاذ کی گفتگو سن چکی تھیں، باہر آ کر وہ قندیل کو سمجھانے لگی۔ آنٹی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ جانتی ہیں وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں، اور میں نے بھی کبھی اس انداز میں نہیں سوچا۔ مرد کی ناپسندگی پسندگی میں بدلتے دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ آدم کی پہلی چاہ، پہلی خواہش، پہلی ضرورت وجود زن تھی، اور یہ حقیقت ہے عورت کے بغیر تو جنت بھی مکمل نہیں۔ پھر میرے بیٹے کی زندگی کس طرح مکمل ہو سکتی ہے کسی خوبصورت اور خوش سیرت لڑکی کے بنا؟ معاذ کی باتیں فراموش کر ڈالو۔ آنٹی اسے سینے سے لگائے بالکل سگی ماں کی طرح سمجھا رہی تھیں، اور وہ خواب و یقین کے درمیان تھی۔ بلو کروشیا نیٹ کے دوپٹے اور قمیص پر دیدہ زیب کڑھائی تھی، شلوار سلک کی تھی۔ اس سوٹ میں اس کی سفید رنگت خاصی چمک رہی تھی۔ آنٹی نے زبردستی سوٹ کی ہمراہ زرکون کا نازک سا سیٹ پہنا دیا تھا۔ ہونٹوں پر پنک لپسٹک سے اس کا سادہ حسن دمک اٹھا تھا۔ اسے آج اپنا آپ کتنا عجیب عجیب سا لگ رہا تھا۔ چند گھنٹوں میں ہی کایا پلٹ کر رہ گئی تھی۔ آنٹی نے اسے اپنے سامنے تیار کروایا تھا۔ وہ اس وقت ایک بہترین دوست ہونے کا رول پلے کر رہی تھیں۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، گو کہ آنٹی نے کھل کر بات کلیئر کر دی تھی، پھر بھی اسے ناقابل فہم سی بے چینی تھی۔ معاذ اسے پارک میں لے آیا تھا۔ راستہ خاموشی میں کٹا تھا۔ رات کی تاریکی دھیمی دھیمی پھیل رہی تھی۔ موسم اچھا تھا۔ آسمان پر پورا چاند اپنی چاندنی لٹا رہا تھا۔ بے شمار چمکتے دمکتے ستارے دلکشی کا باعث تھے۔ وہاں راستے میں رات کی رانی کے بے شمار پودوں میں کھلے پھولوں سے فضا بہت معطر اور خوشگوار تھی۔ بچوں، بڑوں، جوانوں، بوڑھوں کے ہجوم وہاں پھیلے تھے۔ زیادہ رش جھولوں کی سائڈ تھا۔ خاصا پر رونق اور پرشور ماحول تھا۔ معاذ گھاس پر بیٹھ گیا۔ ساتھ اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ گوشہ کچھ تاریک اور سنسان تھا۔ مجھے بات گھما پھرا کر کرنے کی عادت نہیں ہے، اور نہ ہی فلمی ہیرو کی طرح پیار بھرے ڈائیلاگ بول سکتا ہوں۔ کچھ توقف کے بعد اس کی گھمبیر آواز ابھرنے لگی۔ چہرہ جھکائے گھبرائی لجائی سی قندیل اس کے بے باک لہجے پر حواس باختہ ہونے لگی۔ میری زندگی بہت شفاف سپاٹ گزری ہے۔ میں نے کسی لڑکی میں کبھی دلچسپی نہیں لی، یا پھر کسی نے مجھے اس طرح متاثر نہیں کیا تھا۔ اس نے گہری شوق نگاہ اس کے دلکش چہرے پر ڈالی۔ ماما کا اصرار بہت عرصہ قبل سے تھا کہ شادی کر لوں، مگر میرے ذہن میں کوئی تصویر نہیں تھی۔ میں بہانے بناتا رہا، مگر اب مجھے بھی احساس ہو رہا ہے اپنی بے رنگ زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر لینا چاہیے۔ تم میرا پرپوزل ٹھکراؤ گی تو نہیں؟ اتنی اہم اور مشکل بات اس نے بہت آسانی سے کہہ دی تھی، اور نگاہیں اس کے گھبرائے سٹ پٹائے بوکھلائے چہرے پر مرکوز کر دی تھیں۔ تندخو، گرم مزاج اور بے حس معاذ کا یہ روپ بالکل انوکھا اور پروکار تھا۔ قندیل جو گھاس کے تنکے نوچ رہی تھی ایک دم ہی بلش ہو گئی۔ اس نے جھکا سر مزید جھکا لیا۔ قندیل، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ شادی ساری زندگی کے ساتھ کا نام ہے، اور اس معاملے میں لڑکی کی رائے ضرور لینی چاہیے۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت ستایا ہے، مگر سکون میرا بھی قائم نہیں رہا تھا۔ وہ میرے ضمیر کی چبھن تھی یا تمہاری دی ہوئی بد دعائیں تھیں۔ میں لمحہ بھر سکون اور اطمینان سے نہیں رہ پایا۔ پلیز ماضی کا باب بند کر دیں۔ جو میرے نصیب میں لکھا تھا وہ ہو کر رہا۔ اس نے پہلی بار لب کشائی کی۔ معاذ نے قریب آتے ویٹر کو لمبا آرڈر دیا تھا۔ میں نے زندگی بہت سٹرانگ گزاری ہے، کسی لمحے کوئی کمزوری محسوس نہیں کی، مگر آج محسوس کر رہا ہوں۔ تمہیں کھونے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اگر تم میری زندگی میں نہیں آئیں تو پھر کسی کے لیے دروازہ دل وا نہیں ہوگا۔ معاذ احمد جو کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ اس نے اس کا برف ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لے کر پرعزم اور چٹانی لہجے میں کہا، ہاتھ چھوڑیں، لوگ آ جا رہے ہیں۔ اس نے بوکھلا کر سامنے چکنے فرش کی روشن روش پر دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں۔ وہ اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتا اس کا مخروطی انگلیوں والا سفید ہاتھ دیکھتا ہوا بھاری لہجے میں بولا، پلیز چھوڑیں نا۔ کچھ منزلیں انہیں دیکھتے ہوئے جملے کستے گزر گئے تھے۔ شرم سے اس کا برا حال تھا۔
جبکہ معاذ مسکراتا ہوا ہنوز اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ پہلے بولو، شادی کرو گی مجھ سے؟ آپ اقرار کروا رہی ہیں یا جرم کا اعتراف کروا رہے ہیں؟ وہ خفا ہو کر بولی۔ جرم ہی کیا ہے تم نے ماں بدولت کا دل چرا کر۔ ایک بات بتائیں گے؟ اس کی نگاہوں کی والہانہ وارفتگی اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ ایک نہیں 1,00,000 پوچھو۔ وہ نیم تراس ہو گیا۔ راحیل چچا کے کمرے میں بھوت کا اثر ہے مجھے وہاں۔ اس کی بات ختم ہونے سے قبل ہی اس نے بلند قہقہ لگایا۔ سامنے سے گزرتے لوگوں نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ دیکھو مائنڈ نہیں کرنا، وہ اس کی طرف جھک کر بولا۔ وہ ساری حرکتیں میں کرتا تھا تاکہ تم خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاؤ۔ وہ ماسک میں لگاتا تھا۔ چچا کے کمرے کی چابی میرے پاس ہی رہتی ہے، میں ہی دروازہ کھولتا بند کرتا، کہہ کے بھی تمہارے کمرے کی کھڑکی کے پاس رومال میں منہ چھپا کر لگاتا تھا تاکہ نانی اور ماما کے کمرے تک آواز نہ جائے، مگر تم بہت بہادر ثابت ہوئیں۔ وہ کمرہ چھوڑ کر ماما کے کمرے میں رہنے لگیں اور میرا باقی کا پلان فیل ہو گیا، اور سوچتا ہوں اچھا ہی ہوا۔ آپ اس قدر چیٹر ہیں، او مائی گاڈ۔ قندیل حیرانگی سے اچھل سی گئی تھی۔ تمہاری فیکٹری جانے کی روش مجھے ہرگز پسند نہیں تھی۔ میں نے تمہیں خود بھی سمجھایا مگر تم میرے خلاف بھری بیٹھی تھیں، میری بات پر مشتعل ہو گئی تھیں۔ میں بھی غصے میں نامعلوم کیا کیا بول گیا تھا، جس کا مجھے بعد میں افسوس ہوا کہ بہرحال میں کم ظرف اور پست ذہنیت کا نہیں ہوں۔ ماما نے بھی کہا ابھی تم صدمے میں ہو، مصروف ہو جاؤ گی تو بہل جاؤ گی، مگر جانتا تھا تم بہلنے والی نہیں ہو، سو ڈائریکٹ وہاں سے رابطہ کرنا پڑا۔ وہ اپنی لائق اور محنتی ورکر کو چھوڑنے پر راضی نہ تھے، پھر مجبوراً مجھے اپنا اثر و سوخ استعمال کرنا پڑا، تب کہیں جا کر وہ تمہاری ہمیشہ کے لیے چھٹی کرنے پر رضامند ہوئے تھے۔ یا اللہ، کتنے زبردست ایکٹر ہیں آپ، بالا ہی بالا سب کچھ کرتے رہے اور گھر میں ایسے بے پرواہ اور اجنبی بنے رہے۔ وہ حیرانگی در حیرانگی کی زد میں تھی۔ اب ایسی نظروں سے نہیں دیکھو، سب تمہاری محبت کے زیر اثر ہوا ہے۔ یہ محبت ہے آپ کی؟ میں کتنی پریشانی میں رہی، اس کا احساس نہیں ہے آپ کو؟ وہ بے اختیار رونے لگی۔ آنسوں سراسر مسرت اور طمانینت کے تھے۔ اس کی صحرا زیست میں پھول کھل اٹھے تھے۔ اسے یقین تھا معاذ جیسا بلند حوصلہ اور ثابت قدم شخص اس کی تمام محرومیوں کا ازالہ کر دے گا۔ ارے ارے خاموش ہو جاؤ، دیکھو سامنے سے ویٹر سامان لے کر آ رہا ہے، میں نے کوئی گستاخی کی تو تمہیں اعتراض ہوگا، اس نے شوخی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو قندیل نے برق رفتاری سے آنسو صاف کیے۔ معاذ کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ دوڑ گئی۔